अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी एट 10 में खुश आमदीद कहते हैं। आई एम योर होस्ट ज़ीनत सरफराज और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में जो है वो अपनी अपनी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उसे एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि आजकल बच्चे जो है वो घर पे मौजूद हैं और उसकी वजह से मदर्स काफ़ी बिजी हो गई हैं। और जो लोग घरों से बाहर जाते हैं वो उनके लिए भी मैं तो स्पेशली दुआ करूँगी और उनको तो मैं कहूँगी कि अपने साथ जो है ना कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूर रखा करें, क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि गर्मी की शिद्दत जिस तरह से भी रोकोगे, सर्दी की भी बहुत ज़्यादा इस बार लहर थी और उतनी ही शदीद जो है वो गर्मी भी है। लेकिन क्योंकि मामूलात ज़िंदगी है, ज़िंदगी का जो सर्कल है वो चलता रहता है, आपके काम काज भी करने हैं, घरों से बाहर भी निकलना है, लेकिन उस सब में जो है वो अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है। और जो है साथ ही साथ आप कोशिश क्या करें कि अपने लिए तो आसानियाँ पैदा करते हैं, दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें, ताकि जो है वो रब की ज़ात आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालना शुरू कर देते हैं। तो अपनी फ्रस्ट्रेशन और जो एंग्जाइटी है वो दूसरों पे जो है वो आप एक्सप्रेस करें, दूसरे को शाउट करें। उससे बेहतर ये होता है कि आप जो है अल्लाह ताला के हजूर झुककर उससे उस ज़ात से जो है अपने ताल्लुक को मजबूत करें और अपनी जितनी भी मुश्किलात हैं उनकी आसानियों के लिए जो है उनसे दुआ करें, ताकि जो है अल्लाह ताला आपके लिए आसानी पैदा करे और आपके जो है आपसी मामलात भी जो है उसे बेहतर रखे। इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आज फैसलाबाद का वेदर अपडेट्स क्या, और इसके लिए हमें टुडेज वेदर की जानेंगे। फैसलाबाद का जो दर्जा हरारत है वो हर गुजरते दिन के साथ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आज के अगर दर्जा हरारत पर हम नजर डालें तो 41 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर है और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड है। और हवा में जो नमी का तनासुब है वो बहुत शदीद हो गया, वो उसकी वजह से जो है वो नमी जितनी ज्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से अजीब तरह की सफोकेशन हब्स का जो है ना वो माहौल हो गया, जिसकी वजह से ऐसा अक्सर लगता है कि जैसे आपका दिल बंद हो रहा है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप पानी की बोतल हमेशा अपने साथ रखें, ताकि अगर कभी भी आपको लगे कि आपको चक्कर आ रही है, नोजिया हो रहा है या फिर किसी भी तरह का और कोई प्रॉब्लम है, तो आप फट से जो है वो पानी पिएं, क्योंकि पानी इस गर्मी में जो है वो सबसे बेहतरीन हल है। और एक की बजाय 2 बॉटल्स अगर एक्स्ट्रा हो सके तो बॉटल साथ रखा करें, क्योंकि इर्द गिर्द हमारे जो है हमें इस शाहराओं पर दिखाई देता है बहुत सारे लेबर काम कर रही होती है, बहुत सारे मजदूर होते हैं, दिहाड़ीदार लोग होते हैं जो बैठे होते हैं आस पास। अगर कहीं पानी उनको मैसर नहीं है तो आप किसी को भी देखें तो उसकी भी मदद करें, उसके साथ भी जो है उसको पानी दे दिया करें। साथ ही साथ जो है वो परिंदों का भी इस मौसम में ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हर घर जो है कोशिश क्या करें कि कहीं ना कहीं किसी जगह पे जो है वो साफ़ सुथरा पानी रखते हैं, ताकि परिंदे भी पानी पी सकें। गर्मी की इतनी शिद्दत है, जहाँ आपने खुद को बचाना है वहाँ पर नेचर का भी ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे यहाँ क्योंकि फैसलाबाद में बहुत ज़्यादा जो है प्लांटेशन नहीं है, शजरकारी नहीं, जिसकी वजह से जो है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो कोशिश करें कि हर कोई जितना पॉसिबल हो सके अगर एक एक दरख्त भी लगाए तो शायद हमारी जो है माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाए। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम इंडिविजुअली भी करेंगे तब भी हमारे माहौल में जो है बड़ा साजगार जो तब्दीलियां हैं वो आ सकती हैं। और साजगार ज़िंदगी जो है वो किसे अच्छी नहीं लगती है, और जब रब की ज़ात ने आपको ज़िंदगी दी है तो उसका शुक्र भी अदा करना चाहिए। और साल में जैसे ही हमारी बर्थडे आती है तो हम उसको बड़ा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि पूरा साल हम क्या जो हमारी ज़िंदगी है रब ने हमें दी है उसका क्या मकसद, उसे तलाशने की कभी हम कोशिश नहीं करते। लेकिन जो है वो सालगिरह ज़रूर मनाते हैं, और जब सालगिरह का मौका होता है तो हम फिर बड़ा ज़रूरी समझते हैं कि जितनी हमारी फैमिली है अगर उनमें से किसी का बर्थडे तो हम उन्हें बर्थडे ज़रूर विश करें। तो आज एहतशाम अली उनकी बर्थडे है। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा करें, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कामयाब हों। इनकी बर्थडे वीडियो हमारे पास से चलिए देखते हैं। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आपकी ज़िंदगी बहुत सारी आसान और आप अपने वालिदैन के लिए राहत का, खुशी का और मसरत का बायस बने, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनकी जिंदगियां जो हैं वो औलाद के साथ, उनकी खुशी के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो औलाद की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अपने पेरेंट्स के लिए जो है हमेशा से आसानियां पैदा करें, उनका जो है वो बहुत ख्याल रखा करें। हम अक्सर जो है अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में अपने बुजुर्गों का ख्याल रखना भूल जाते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ जो है कभी कभी गुस्से में जो है वो शाउट भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपको रियलाइज़ हो जाए तो ज़रूर जाकर जो है उनके साथ उनसे जो है अपोलोजाइज़ भी किया करें और उनके साथ कोशिश क्या करें क्वालिटी टाइम जितना हो सके उसे स्पेंड करें,
تاکہ آپ کی زندگی بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسین ہو جائے. اور جو ہے وہ موسم کی بہت ہماری زندگی میں جو ہے وہ بڑا ہی مداخلت ہوتی ہے. موسم کس طرح کا چلتا ہے اس کے چلتے ہوئے ہماری جو ہے نا وہ موڈ سوئنگ ہوتے ہیں. تو جس طرح سے گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، جس طرح سے یہ پوری گرمی کی ویو آئی ہے، اس حوالے سے کیا ہماری زندگی میں تبدیلیاں آئی ہیں، ہماری زندگیاں کتنی زیادہ جو ہے وہ متاثر ہوئی ہیں. کام کاج تو متاثر ہوتا ہی ہے کیونکہ گرمی میں بالکل کسی کا دل نہیں چاہتا ہے گھروں سے باہر جانے کو. اور اس تمام صورتحال میں فیصل آباد کی انتظامیہ کے کیا اقدامات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے. اور بھی کچھ جو ہے امپورٹنٹ پہلو، کچھ ایشوز ہیں جس کو زیر بحث لائیں گے پروگرام میں، آگے چل کے ان کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. لیکن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گرمی ہماری زندگی کو کتنا متاثر کر رہی ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے رپورٹرز مریم رضا اور فضیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ دونوں؟ پہلے تو میں آپ دونوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ دونوں فیلڈ میں ہوتے ہو، تو گرمی نے آپ کے کام کو کتنا متاثر کیا ہے؟ گرمی نے بالکل کام کو متاثر ضرور کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ کو موقع ملے، ہمیں جب موقع ملتا ہے ہم فیلڈ میں رکتے ہیں، پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں. اگر جوسز، کیونکہ ریڑیاں جہاں پہ بھی لگی ہوئی ہیں لوگ بھی وہاں پہ رکتے ہیں، ہم بھی رک کے کوشش کرتے ہیں کہ وہاں سے جوس زیادہ سے زیادہ یا پھر آپ پانی سادہ جو ہے اس کو زیادہ استعمال کریں. گرمی میں ہم بھی پورا دن فیلڈ میں رہتے ہیں، بہت شدت کی گرمی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہے. اور پھر آپ جتنا زیادہ پانی استعمال کریں گے وہ آپ کی باڈی کے لیے اتنا بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا فضیل، پچھلے سالوں کی نسبت آپ نے جو گرمی کی شدت ہے اور اس سال جو گرمی کی شدت ہے اس میں کیا ڈفرنس دیکھا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا فرق آ گیا ہے موسم میں؟ دیکھیں، ٹمپریچر تو جو محکمہ موسمیات کی جانب سے ریکارڈ کیا جاتا ہے وہ وہی ہے، لیکن کیونکہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ ہر آنے والے جو موسم ہے اس میں تبدیلیاں ہمیں نظر آتی ہیں، تو اس وجہ سے اور پھر ہماری جو زندگی ہے وہ جیسے جیسے چلتی ہے تو ہمارا جسم جو ہے اس کی برداشت بھی کم ہوتی جا رہی ہے. تو وہ پھر ہر سال ایسے ہی لگتا ہے کہ شاید پچھلے سال سے زیادہ گرمی ہے، لیکن یہ سارا کچھ ہمیں لگتا ہے موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے. جیسے موسم جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا تھا کہ فیصل آباد کے اندر کیونکہ شجرکاری اتنی زیادہ نہیں ہے، تو اگر ہر شہری جو ہے وہ اپنا فرض سمجھے کہ اس نے ایک درخت لگانا ہے تو یہ موسمیاتی تبدیلیاں جو ہیں وہ کافی حد تک ان پر کنٹرول ہو سکتا ہے اور موسم جو ہے وہ بہتر رہ سکتا ہے. آپ کنٹرول کر سکتے ہیں ہر چیز کو شجرکاری کے ذریعے. تو جیسے یہ موسم تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس سے انسانی زندگی کو سب سے زیادہ جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے. تو شجرکاری جو ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. اس سے درخت جتنے زیادہ ہوں گے ہمارا ماحول اتنا زیادہ صاف ہوگا. اور اس سے آپ کا بڑا وہ کنٹرول بھی ہوتا ہے نا کہ آپ کو ہیٹ کا احساس کم ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں سایہ درخت ہے تو آپ اس کی چھاؤں میں رک جاتے ہو. آپ کہیں لمبے سفر پر نکلے ہوئے تو تھوڑے تھوڑے ٹائم کے بعد آپ کو اسٹے کرنا بھی ضروری ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہیں. اس کے علاوہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ انڈیویجولی ہم لوگ خود کر سکتے ہیں کہ پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، کہیں سایہ دار جگہ پہ رک گئے ہیں، اپنی وہیکل کی مینٹیننس کا خیال رکھتے ہیں. لیکن شہر کی انتظامیہ جتنی شدید گرمی پڑ رہی ہے اس حوالے سے کیا ان کے کیا انتظامات ہیں شہریوں کے لیے؟ زینت، آپ نے سب سے پہلے بڑی اچھی بات کی کہ سائے کے درخت کے نیچے جو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں یا رک جاتے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی کی ایک سڑک جو ہے وہ ہے، اس کو ٹھنڈی سڑک کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے دونوں اطراف میں اس وقت درخت لگے ہیں. وہ انتہائی خوبصورت بھی لگتے ہیں اور آپ دیگر سڑکوں کی کسی بھی مین شاہراہ کا اس کے ساتھ اگر آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں تو اس پہ جس طرح سے ہی سفر کا آغاز ہوتا ہے، بائک پہ ہو گاڑی پہ ہو، فوراً سے آپ کے ٹمپریچر کا فرق آ جاتا ہے. بالکل، وہ بہت ایک بڑی اچھی چیز ہے. اور اس وقت احساس ہوتا ہے کہ واقعی درخت کی اہمیت کیا ہے. وہ لگا گئے جنہوں نے لگانے تھے، اب تو اس طرح سے میں نظر نہیں آتے، بلکہ جو گرین بیلٹس ہیں وہاں پہ بھی اگر چھوٹے درخت لگے ہوں اور وہ بڑے ہو جائیں، کیونکہ جو جنگلی پودے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ پانی نہ بھی دیے جائیں وہ گرو کر جاتے ہیں اور ان کی چھاؤں بھی بن جاتی ہے. لیکن وہ بھی اب اگر گرین بیلٹ میں لگے ہوئے تو اتار کے انتظامیہ نے پھینک دی اور وہاں پہ ٹائلز لگا دی گئی ہیں کہ نہیں بھی. ایک طرف تو یہ بات ہے. دوسری بات جو آپ نے کی کہ ہماری انتظامیہ اس وقت کیا کر رہی ہے. جس طرح سے گرمی کا آغاز ہوا تھا تو شہر فیصل آباد کے اندر 6 ہیٹ ویو کیمپ جو تھے وہ لگائے گئے تھے. کہنے کو وہ 6 تھے کاغذی طور پر، لیکن وہ لگے 4 تھے. اس وقت اگر بات کریں تو شہر فیصل آباد کے اندر صرف 2 ہی ہیٹ کیمپس ہیں جو صحیح سے چل رہے ہیں، وہ بھی صرف کاغذی کارروائیوں تک ہے. اگر ہم بات کریں تو وہ سب سے پہلا جو ہے وہ گھنٹہ گھر کے اندر موجود ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو اس طرح سے ہمیں نہیں نظر آتا. ضلع کونسل میں کافی عرصہ لگا رہا لیکن وہاں پہ انتظامات پورے نہیں تھے اس طرح سے، نہ ہی وہاں کا عملہ اس طرح سے میں پورا نظر آ رہا تھا، وہ بھی وہاں سے ختم کر دیا گیا. یہ ایسے اہم پوائنٹ تھے جہاں پر ان کو لگنے کی بھی ضرورت تھی. اور جس طرح سے گرمی بڑھ رہی ہے، یہ
یہ موسم جو ہے یہ چپچپا سا ہے، اس میں ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ بھی بڑھ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے سانس لینے کے مسائل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ کو گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، سویٹنگ جو ہے وہ شدت سے زیادہ ہونے لگ جاتی ہے. آپ جتنا پانی کنزیوم کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو سویٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، اور اتنی گرمی جو ہے وہ برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے بہت سے لوگوں کے، خاص کر کے جو مریض افراد ہیں اور انہوں نے سڑک پہ باہر بھی نکلنا ہے گھر سے. آپ کہہ لیں کہ اگر آپ جو مریض ہیں ان کو تو ویسے ہی گھر سے لوگ کہتے ہیں کم نکلے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی کام کرنے کے لیے ان کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. کوئی تھوڑا بہت کہتے ہیں چلو سودا لے آؤں، اس طرح سے کر کے یہ ایکٹیویٹی ضروری ہوتی ہیں. لیکن گرمی جتنی ہو گئی ہے، اگر ہماری ضلعی انتظامیہ کو اس طرف تھوڑی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے ہیٹ کیمپس لگائے تھے ان کو بھی ہم نے برائے نام کر کے رکھ دیا ہے کہ لوگ ان تک آ بھی نہیں سکتے. اگر ہیٹ کیمپس نہیں لگانے چلے چھوڑ دیں. اتنی این جی اوز اس وقت موجود ہیں، ہمارے ضلع انتظامیہ کے اتنے دفتر موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ وہاں پر پانی کے ٹینکس جو ہیں وہ رکھے جائیں، وہاں پہ کوئی 1 سے 2 عملہ موجود ہو تاکہ وہاں پہ ٹھنڈا پانی لوگوں کو میسر ہو. آپ کیمپ نہیں لگا سکتے، آپ نہ لگائیں. میڈیکل فرسٹ ایڈ نہیں ابھی فی الحال دے سکتے، نہیں آپ کے ہاتھ میں. آپ بتائیں کیونکہ اگر آپ نے 6 کیمپ لگوانے تھے تو اس کے بعد آپ کے 2 کیمپ بھی اس وقت ہمیں نظر نہیں آ رہے اس طرح سے. تو آپ پانی وہاں پہ پانی کی کیمپ لگا دیں کہ لوگ وہاں سے گزرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کو پانی، ٹھنڈا پانی جو ہے وہ ملتا رہے. ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی جانب سے شبیل لگائی جاتی ہے 2 دن کی 3 دن کی، وہ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے. اس وقت بہت سے لوگوں کی دعائیں بھی لوگوں کو ملتی ہیں اور ان کا کام اس وقت یہاں رستہ جو ہے سفر آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ خود اپنے بہاف پہ خود کرتے ہیں کہ کہیں پہ آپ نے جو ہے ٹھنڈے پانی کا کولر کسی نے رکھ دیا اپنی گلی میں رکھ دیا، یا پھر کسی نے جو ہے وہ سائے کے لیے کوئی وہاں پہ جو ہے وہ امبریلا چھتری وغیرہ کا اس طرح کا انتظام کر لیا، ٹینٹ لگا دیا. لیکن جس طرح سے آپ نے بات کی ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے ہیٹ اسٹروک کے کیمپس لگے تھے اور وہ پہلے 4 ایک تو آپریشنل تھے اور ابھی 2 ہیں، تو فضیل اس کو جو ہے وہ ایکشن کوئی نہیں لیا جاتا؟ دیکھا نہیں جا رہا کہ پہلے 6 کی منظوری ہوئی، 4 لگے، اب 4 میں 2 آپریشنل ہیں اور باقی جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے. تو انتظامیہ کہاں کیا کردار ادا کر رہی ہے شہریوں کو جو ہے وہ سہولت دینے کے لیے؟ دیکھیں زینت، جو ہیٹ ویو کیمپ لگائے گئے تھے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، یہ پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے کہ ان کو شکایت ہوئی کہ شاید 1 مئی کا شاید چھٹی تھی، تو ان کو بعد میں الٹرنیٹ چھٹی دینی تھی انہوں نے. تو جو گھنٹہ گھر کا کیمپ ہے وہ اس وقت بالکل صحیح چل رہا ہے، اور جب سے شروع کیے گئے ہیں کیمپ، وہ کیمپ سب سے بہترین کام کر رہے تھے. وہاں عملہ بھی موجود تھا اور ان کو بھی معطل کر دیا گیا کہ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے. حالانکہ وہی ایک کیمپ ہے پورے فیصل آباد میں جو ٹھیک سے کام کر رہے ہیں. تو باقی تمام جو کیمپس لگائے گئے ہیں وہ یا تو وہاں پر ڈاکٹرز نہیں یا میں آپ کی بات کو یہیں سے آگے کنٹینیو کروں گی اور بات کریں گے کہ کس طرح سے گرمی کی جو شدت ہے وہ شہریوں کی زندگی کو اجیرن بنا رہی ہے اور کتنا متاثر کرتی ہے گرمی ہماری زندگی کو. لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایتن، اور بڑھتی ہوئی گرمی کی شدت جو ہے وہ بہت سارے مسائل بھی اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں. سب سے پہلے جب بھی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے تو صحت کے بہت سارے مسائل جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں جو کہ ہماری ہیلتھ کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی ایک بہت درینہ ہمارا مسئلہ بن چکا ہے. جیسے گرمی کی شدت بڑھتی ہے اس طرح سے جو ہے لوڈ شیڈنگ کے اوقات میں بھی اضافہ ہو چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بچے اور اسپیشلی جو بزرگ حضرات ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. صحت کے حوالے سے اگر فضیل دیکھیں تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کتنا صحت کو متاثر کیا ہے گرمی نے، اور ہمارے ہاں ابھی کے موجودہ صورتحال میں کس طرح کے مسائل صحت کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہاسپٹلز میں کس طرح کے مریض جو ہے وہ زیادہ دکھائی دے رہے ہیں؟ دیکھیں زینت، صحت کے حوالے سے جو یہ اس وقت موسم کی صورتحال ہے، آپ کا ڈائریا کے مریض، گیسٹرو کے مریض جو ہیں وہ زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خسرہ ہے وہ بھی مریض بچے خاص طور پر اس سے زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں. تو ہاسپٹلس کے اندر یہ تعداد زیادہ ہے اس وقت بیماریوں کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے آپ نے لوڈ شیڈنگ کی بات کی ہے، تو یہ جو موسم ہے اس وقت یہ حبس کا موسم ہے، اور خاص طور پر جو سانس کے مریض ہوتے ہیں، جن کو سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ اس موسم کے اندر بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں. تو جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کی وجہ سے ایسے مریض جو ہیں جو سانس کا مسئلہ ہے جن کو، وہ زیادہ ان کو نقصان ہوتا ہے. اور لوڈ شیڈنگ کا صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی علاقے کے اندر بجلی بند ہو جاتی ہے تو 6-6 گھنٹے 8-8 گھنٹے بجلی نہیں آتی. شکایت کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ بتایا جاتا ہے، جی ٹیم آ رہی ہے، ٹیم جا رہی ہے، کام ہو رہا ہے.
7-7, 8-8 घंटे गुजर जाते हैं, बिजली नहीं आती। और फिर लोग जो हैं वो एतराज इस वक्त ये कर रहे हैं कि बिजली के बिल इतने ज्यादा आ रहे हैं, ये बहुत और फिर लोड शेडिंग भी बढ़ती जा रही है। अभी कुछ रोज पहले फेस्को की जानिब से ये कहा गया था कि जी हमारी डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बिल्कुल ठीक है, अब जितनी डिमांड है उसके मुताबिक हमारी सप्लाई बल्कि उससे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद लोड शेडिंग जो है वो इतनी हद तक बढ़ चुकी है कि 8-8 घंटे कई इलाकों में बिजली बंद होती है। अभी गुलाम हमदाबाद सेक्टर को आप देख लें, वो इंडस्ट्री एरिया है, लोकल इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है, वहाँ पर 4-4 घंटे की लोड शेडिंग होती है। और रोजाना की बुनियाद पर। और फिर फैक्ट्री एरिया में अगर 4-4 घंटे बिजली बंद होगी तो फिर फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, मजदूर कैसे कमाएगा, वो अपना घर कैसे चलाएगा। ये सारे मसाइल जो हैं वो फैसलाबाद के आम शहरियों के लिए हैं, और ख़ास तौर पर जो मजदूर तबका है उसको इस वक्त शदीद मुश्किलात का सामना है कि बिजली के बिल ज़्यादा हैं, और जिस बिजली से फैक्ट्रियां चलनी हैं वो बिजली आ नहीं रही, और उनका रोजगार भी मुतासर हो रहा है। बिल्कुल, और खुदा ना खास का मरियम इतना ज़्यादा गर्मी की शिद्दत है और ऊपर से लोड शेडिंग है, जिस तरह से सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, तो ये आपको लिए जानलेवा साबित हो सकता है। बहुत बार हम देखते हैं कि गर्मी की वजह से, हीट स्ट्रोक की वजह से गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, आपकी तबीयत ख़राब है, ऊपर से बिजली नहीं घर में आ रही है, तो आपकी जो है वो जान जाने का भी जो है वो खतरा होता है। बहुत सारी अमवात होती भी हैं। इस तमाम सूरत हाल में जारी बात है लोड शेडिंग हमारे यहाँ का एक बड़ा अलमिया होता है, लेकिन अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना, जैसे हमने पहले भी बात की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और किस तरह के मशरूबात का लोगों को इस मौसम में इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह से बच्चों का और बुजुर्गों का ख्याल स्पेशली रख सकते हैं, और बॉडी के लिए हाइड्रेशन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने खुद भी नोट की है, और कई लोग शायद इस चीज़ से वाकिफ भी होंगे, इत्तेफाक भी करेंगे कि जो कॉलोनियों के पास छोटे छोटे ग्राउंड होते हैं, वहाँ पे हम खास तौर पे देखते हैं बुजुर्ग और बच्चे जो हैं गर्मी के मौसम में या तो खेल रहे होते हैं या साए के नीचे, बुजुर्ग हजरात हैं खास तौर पर साए के नीचे ना लेटे होते हैं। तो ऐसे ही ग्राउंड में मेरा जाना हुआ तो मैंने वहाँ से उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप इतनी सारी बड़ी तादाद, उन्होंने कहा कि घर छोटे हैं, गर्मी ज्यादा है, वहाँ पे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ साए के नीचे आके लेट जाते हैं तो काफी हद तक गर्मी जो है वो कम हो जाती है, और दोस्तों के साथ गपशप लगाने का एक मौका मिल जाता है। ये एक ऐसी बात है जो अब हम लोग शायद इस चीज की एहतियात नहीं करते, हमारे बुजुर्ग अभी भी करते हैं, जो जानते हैं कि गर्मी से बचने के लिए हमें घरों से निकलना पड़ेगा, क्योंकि चार दीवारी में उस तरह से आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, और क्योंकि हफ्ज़दा माहौल है, जैसे फजील साहब ने भी कहा कि इस माहौल के अंदर सांस लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बुजुर्ग खास करके इस वजह से खासे परेशान होते हैं, तो वो हमें वहां पर नजर आते हैं ताकि अपना टेम्परेचर भी ठीक रख सके, अब खुद को भी जो है वो बेहतर रख सके। हमें चाहिए कि हम भी इस चीज को आदत बनाएं कि जहाँ पे ग्राउंड है, जहाँ दरख्त है, वहां जाके बैठें एक दिन में, बेशक थोड़ी देर के लिए, लेकिन ताकि अपने आप को फ्रेश ताज़ा हवा जो है हम तक पहुंच सके। दूसरी बात आपने की कि हमें किस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल जो है वो करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जूसेस का इस्तेमाल या इस तरह के मशरूबात का इस्तेमाल जरूरी है जिनकी तासीर ठंडी हो। हम बर्फ का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन एक स्टडी के मुताबिक बर्फ की तासीर भी गर्म होती है। मेडिकल आपको बिल्कुल रेफर नहीं करती है कि आप बहुत रेफर करना चाहिए। हाँ, आप ठंडे पानी का इस्तेमाल जरूर करें, लेकिन उसके साथ ये है कि जिस तरह से सत्तूज है उसकी तासीर खासी ठंडी होती है, उसका इस्तेमाल आप जरूर करें। उसके साथ फालसा है और दीगर इस तरह के जूसेस जो है, तरबूज है, आपका इस्तेमाल, हालांकि उसका आपको जूस बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली उसको खा लें। उसमें इतना पानी है कि वो आपको हाइड्रेटेड रखता है पूरा दिन के लिए, और आप उसके साथ ठीक रहते हैं। और दूसरी बात, जिस तरह फजील साहब ने बताया कि खस्ते के जो है आजकल पेशेंट, स्पेशली बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इसके अंदर हमारी अपनी एहतियात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हॉस्पिटल में, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, अलाइड हॉस्पिटल में इस वक्त इतनी तादाद है बच्चों की जो इस वक्त इस चीज से गुजर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमें खुद इस चीज की एहतियात करने की बहुत जरूरत है। इस मौसम में बच्चों को जो है हमें रोकना चाहिए इस तरह की चीजों से जो उनको खराब कर रही हैं। या हमारे यहाँ गलियों में चले जाएं हम, तो बच्चे जो है ना वो ऐसे ही माँ बाप ने छोड़े हुए हैं, वो भाग रहे हैं, धूप है, कोई देख नहीं रहा उनको, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां बच्चों को तंग करती हैं, और उसके बाद फिर माँ बाप हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं। उससे पहले ही आपको चाहिए कि आप अपने बच्चे की एहतियात करें, उसको पानी उसका पूरा करके, क्योंकि हम लोग नहीं पिलाते, बच्चा बाहर फिर रहा है,
وہ جس طرح کے ہمارے آج حالات ہیں، ہم لوگ پوچھتے بھی نہیں کہ بچے نے پانی بھی پیا ہے کہ نہیں، وہ بس یہ ہوتا ہے کیونکہ گلی محلوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا، بچے کو اتنا زیادہ فیل نہیں کر رہے ہوتے، وہ 2-2 3-3 گھنٹے اگر کھیل رہے ہیں تو گلیوں میں کھیل ہی جا رہے ہیں، اتنی سخت دھوپ ہوتی ہے. اور اکثر تو میں نے مریم آج کل یہ بھی دیکھا ہے، پتہ نہیں میں تو کہتی ہوں کہ کیسے مطلب کہ فیملیز اس طرح سے کر سکتے. پیرنٹس کو خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ شدید گرمی کے موسم میں صرف اپنی جان بچانے کے لیے کہ اچھا بچے باہر کھیل رہے ہیں تو کھیل رہے ہیں مت کریں. آپ کے بچے کی جو ہے ہیلتھ بہت بری طرح سے افیکٹ ہوگی اور اسی کا پھر نتیجہ ہوتا ہے کہ چلڈرن ہاسپٹل میں وہ بیچارے کئی اور اس کی وجہ سے کئی جانے بھی، if I'm not wrong، اس کی وجہ سے کئی ایسے بچے ہیں جو نہیں رہے کیونکہ وہ اتنی زیادہ ان کی وہ چیز بڑھ چکی تھی. ٹھیک ہے ہم ہر چیز کا الزام اپنی انتظامیہ پر اور کئی بار حکومت پہ لگا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں اپنے خود سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کی زندگی ہے، ہم نے خود اس کا خیال رکھنا ہے. اور یہ جس طرح کا موسم ہے اس کے اندر تو ویسے ہی بیماریاں جو ہیں وہ آپ کو زیادہ جلدی لگتی ہیں. کہتے ہیں کہ جو چوٹ لگی ہوتی ہے نا وہ خاص کر کے سردیوں میں، اور یہ جو موسم برسات کا ہے اور ساون بھادو کا، اس کے اندر وہ زیادہ باہر آتی ہیں اور آپ جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے اس موسم. اگر آپ کو کچھ بھی نہیں ہے مریم تو جس طرح سے آج کل نمی کا موسم ہے، سفوکیشن حبس ہوتی ہے نا، تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کا دل بند ہونے لگ گیا ہے. آپ کو کھلی جگہ کی ویسی ہی ضرورت ہے کہ آپ کسی ہوادار جگہ پر جائیں جو آپ بات کر رہی ہیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پارکس کی صورتحال بھی بہتر کرنی چاہیے تاکہ شہری اسپیشلی جتنے ہمارے سینئر سٹیزن ہیں، کیونکہ ان کی ہوتی ہے کہ دن بھر میں گھروں پہ بزرگ حضرات ہوتے ہیں تو ان کی زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹی یہ ہوتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے باہر واک لے آئیں، بچوں کو لے کے پارک میں چلے جائیں یا اپنی جتنے بھی ایج فیلو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ ٹائم سپینڈ کر لیں تاکہ ان کا موڈ، ان کی صحت جو ہے برقرار رہ سکے. لیکن جتنی گرمی کی شدت ہے موسم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور ساتھ ساتھ ہمارے پارکس کی صورتحال بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہیں. تو شہر کی انتظامیہ کو صرف ہیٹ کیمپس لگانے کی ضرورت نہیں، متعدد اور بھی بہت ساری اس طرح کے فیکٹرز ہیں جس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھا جائے فضیل تو کس طرح کے اقدامات جو ہے وہ شہر کی انتظامیہ کو، مقامی انتظامیہ کو، اور اگر ہم دیکھیں گورنمنٹ لیول پہ کون سے ایسے انتظامات ہونے چاہیے ہر موسم کی تبدیلی کے ساتھ تاکہ شہری چاہے سردی ہو، چاہے گرمی ہو، چاہے نارمل موسم ہو، کسی بھی طرح سے متاثر نہ اور اپنی ایک زندگی کی جو روٹین ہے اسے بہتر انداز سے لے کر آگے چلتے رہیں. دیکھیں زینت، انتظامات تو ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ہیٹ ویو کیمپ لگائے گئے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ وہ کیمپ ایسے لگاتے ہیں کسی بھی موسم کے لیے، اگر سردی کی شدت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس کے لیے بھی ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ ایسے کیمپس لگائے جائیں کہ اگر سردی کے موسم میں کسی کو کچھ مسئلہ بنتا ہے تو وہ فوری طور پر وہ قریبی کیمپ پر چلا جائے جیسے گرمی کے موسم میں لگائے. لیکن ان کیمپس کا فائدہ نہیں ہو رہا. ایک کیمپ آپ کا چل رہا ہے، آپ نے 6 کہے تھے، 4 لگے اور اب 4 میں سے بھی ایک جو ہے وہ رہ گیا ہے. تو اس وقت ضرورت یہ ہے انتظامیہ کو کہ اگر کیمپ لگانے ہیں تو آپ لگائیں ہی پہلے اتنی تعداد میں جن کو آپ بہتر طریقے سے چلا سکیں اور پوری سہولیات وہاں پر دے سکیں. کیونکہ اس کا مقصد آپ نے جو بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہیٹ ویو کیمپ لوگوں کے لیے لگائے گئے جائیں کہ اگر کسی کو کوئی ایسا مسئلہ بنتا ہے، کوئی ہیٹ سٹروک ہو جاتا ہے، وہ فوری طور پر ہاسپٹل کی بجائے قریبی کیمپ پر جائے جہاں پر اس کو طبی امداد دی جا سکے. تو جب آپ کوئی ایسا مریض جو ہے وہ وہاں پر پہنچے گا تو وہاں پر سہولیات ہی نہیں ہوں گی تو پھر فائدہ کیا اس کیمپ کے لگنے کا. تو انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ تمام ایسے جو کیمپس لگاتے ہیں وہاں پر سہولیات کو دیکھے، جو وہاں پر مسائل ہیں ان مسائل کا حل کیا جائے اور جو ضرورت کی وہاں پر چیزیں ہیں وہ دینی چاہیے. کیمپس کے اوپر عملہ جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے تاکہ ان کیمپس کا فائدہ بھی پہنچ سکے. یہ نہ ہو کہ آپ کوئی اگر شہری گیا ہے تو اس کو فوری طور پر وہ کہیں کہ آپ ہاسپٹل چلے جائیں بجائے اس کے کہ اس کو وہ فرسٹ ایڈ دیں. فرسٹ ایڈ دینے کے بعد پھر ہاسپٹل ہی جانا ہے مریض نے. اور کیمپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ فوری طور پر کچھ نہ کچھ مریض کو فرسٹ ایڈ دیں تاکہ وہ تھوڑا سا سٹیبل ہو اور ہاسپٹل تک جانے کے لیے قابل بن جائے وہ. تو ایسے ہی ہر موسم کے لیے تو کیمپ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن شدید گرمی اور شدید سردی کے اندر ہی ایسے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی کچھ دن پہلے لندن کے اندر 26 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت آیا تھا، تو وہاں پر ہیٹ ویو جو کیمپس ہیں وہ انہوں نے لگا دیے تھے گورنمنٹ نے، کیونکہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ہمارے اے سی 26 پر چلتے ہیں اور وہاں پر آپ کا درجہ حرارت جیسے ہی ان کا 26 پر آیا تو ہیٹ ویو کیمپس انہوں نے لگا دیے. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کا جو باڈی ہے وہ اتنی نہیں ٹمپریچر برداشت کرنے کے قابل، کیونکہ سردی زیادہ رہتی ہے. ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ساری چیز کو کور کر لیتی ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ خود
خود کا خیال رکھیں. اور جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, بہت سارے ہمارے ارد گرد لوگ ایسے ہیں جو کہ جن کی زندگی میں بھی بہت سارے مسائل آتے ہیں, صرف ایک مہنگائی مسئلہ نہیں ہے. اور جس طرح سے لوگوں کی زندگیاں اجیرن ہو رہی ہیں, کس طرح سے ڈفرینٹ ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کی زندگیوں کو آسان بنا رہی ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اور گرمی کی شدت کے حوالے سے تو ہم نے بات کیا. ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ نہ صرف جو ہے انسانی زندگی کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے, ہمارے چرند پرند ان کو پہ بھی بڑا افیکٹ ڈالتی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو گھریلو صارفین تو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشان ہے, کاروباری طبقہ بھی پریشان ہے, لیکن خرید و فروخت کا جو ایک سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی جاری رہتا ہے. تو فضیل, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ گھنٹہ گھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 بازار ہیں, کاروبار ہمیشہ پورا سارا عروج پہ رہتا ہے, لیکن اس بار جتنی شدید گرمی ہے تو اس نے کاروبار کو اور خریدار کی زندگی کو کتنا زیادہ متاثر کیا ہے؟ دیکھیں زینت, جو خریدار ہوتے ہیں وہ آپ خود سے دیکھ لیں کہ اگر کوئی چیز خریدنی ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یا شام کے وقت جائیں گے یا پھر موسم ٹھیک ہوگا, تو فیملی کے ساتھ جانا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ موسم ٹھیک ہوگا پھر جائیں گے بازار یا مارکیٹ. تو یہ موسم اتنا گرم ہے, اتنی گرمی زیادہ ہے, اور پھر اب حبس جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور مارکیٹیں ہماری جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے گلیاں بازار ہیں. تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ بہت کم رخ کر رہے ہیں بازاروں کا. اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اب کوئی ایسا ایونٹ بھی نہیں, نہ کوئی ایسا تہوار ہے, اور نہ پھر موسم ایسا ہے کہ کوئی شادیوں کا سیزن ہو. تو اس وجہ سے بھی بازاروں کے اندر آپ دیکھیں تو رش جو ہے وہ خاصا کم ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ آپ کے اس وقت جو کاروباری صورتحال ہے, مہنگائی ہے, اس وجہ سے بھی مارکیٹیں جو ہیں وہ سنسان ہیں. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے, میں وہ گرے کلاتھ ہوتا ہے جو کورا کپڑا جس کو بغیر تیاری کے سیل کیا جاتا ہے, اس مارکیٹ میں گیا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ بجلی اور گیس کی قیمتیں اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ہماری جو پیداواری لاگت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. جو خریدار ہیں, جو دکاندار خریدنا چاہتے ہیں اس کپڑے کو, وہ قیمت ہی نہیں دے پا رہے کہ جو ہماری اپنی جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آ رہی ہے وہ بھی پوری نہیں ہو رہی ہماری. تو اس وقت شدید جو حالات ہیں وہ خراب ہیں مارکیٹوں کے. آپ کی جو کپڑا مارکیٹیں ہیں وہ بالکل سنسان ہیں. اس کی وجہ میں نے بتائی ہے کہ نہ تو کوئی ایسا تہوار ہے, نہ کوئی ایسے ایونٹس ہیں, شادی بیاہ کے دن, اور گرمی کی وجہ سے, اور گرمی کی وجہ سے بھی لوگ خریدار جو ہے وہ بازار کا رخ نہیں کرتے. اگر گرمی کے موسم کے کپڑے خریدنے بھی ہیں تو وہ پھر لوگ سوچتے ہیں کہ شام کے وقت جائیں گے یا پھر چھٹی کے دن جائیں گے, یا پھر صبح کے وقت وہ مارکیٹیں نہیں اس ٹائم کھلی ہوتی. تو بس یہ جو صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس وقت تمام مارکیٹیں جو ہیں وہ سنسان ہیں. ہاں, صرف اب اگر آپ 1-2 بازار دیکھیں تو وہاں پر آپ کو تھوڑا رش دیکھنے کو ملتا ہے, جس میں کچہری بازار ہے, موبائل مارکیٹ ہے, وہ آپ کو 3 سے 4 بجے کے بعد کچھ نہ کچھ لوگ وہاں پر دکھائی دیتے ہیں, رش بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو دوسری مارکیٹیں ہیں وہاں پر آپ کو اتنا رش اب نظر نہیں آ رہا جتنا کہ عید سے پہلے تھا یا پھر رمضان میں تھا. اس وقت صورتحال جو ہے وہ خاصی خراب ہے, بالکل کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے. اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے, اور دوسرا مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. بجٹ کے آنے کے بعد ٹیکسز جس طرح سے بڑے ہیں تو لوگوں کے جو ہے نا وہ قوت فروخت اتنی زیادہ نہیں رہی ہے, قوت خرید اتنی زیادہ نہیں رہی ہے. تو یہ بڑی چیزیں جو ہے وہ افیکٹ کرتی ہیں. جہاں پہ ہمارے معاشرے میں ہمیں مہنگائی جیسے مسائل دکھائی دیتے ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے, کاروبار نہیں چلتا, وہاں پہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہ جن کو اپنے گھریلو بہت سارے مسائل ہوتے ہیں, بہت ساری خواتین ہوتی ہیں, بچے ہیں, بزرگ ہیں, اور بھی مطلب وہ زندگی کے ڈفرینٹ طرح کے ایکسپیرینسز سے گزر کے جو ہے وہ ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ تک پہنچتے ہیں. اور اس تمام صورتحال میں ہمارے اس طرح کے ادارے کیا اپنا فعال کردار ادا کرتے ہیں, بہت کم ریسورسز کے ساتھ کس طرح سے وہ اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں, یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک ہمارے معاشرے کا پہلو ہے. مریم, اگر ہم سوشل ویلفیئرز کی بات کریں تو ہمیں جو ہے وہ ارد گرد کی اپنی مہنگائی, مسائل, یہ سب چیزیں تو دکھائی دیتے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زندگی کے بہت سارے معاملات سے بہت مار کھا کے کہیں نہ کہیں جو ہے اپنے فیملی سے دور ہوتے ہیں. ان کو مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کام کی, روزگار کی, یہ سب چیزوں کی. تو ایسی صورتحال میں اسپیشلی خواتین اور بچوں کے لیے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے اپنی خدمات سر انجام دیتی ہے. تو جس طرح سے بجٹ آیا ہے اور جس طرح سے اس کی ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے کچھ نہ کچھ فنڈنگ مختص کی گئی ہے, تو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے لیے کیا کوئی بجٹ رکھا گیا ہے, کوئی نئے منصوبے, یا کسی طرح سے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے حکومت کی کیا اقدامات ہیں؟
زینت، آپ نے بہت اچھی بات کی کہ وہاں پہ سوشل ویلفیئر میں ایسے افراد یا بچے یا اسپیشلی خواتین جاتی ہیں جو کہ کسی نہ کسی وجہ سے اس معاشرے میں پریشان ہوتی ہیں، ٹھوکریں کھا کر وہاں تک پہنچتی ہیں. ان کے اندر بچوں کی بھی ایک اچھی تعداد ہے خاصی، اور اس کے علاوہ خواتین بھی اسی کے اندر موجود ہیں. آپ نے بات کی کہ اس دفعہ بجٹ آیا اور سوشل ویلفیئر کو کیا ملا. بجٹ تو آ گیا لیکن سوشل ویلفیئر کو فی الحال اس طرح کا کچھ بھی نہیں ملا اچھا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ بھئی ان کے لیے آسانی ہو سکے گی، کیونکہ ان کو جو پہلے دیا گیا تھا بجٹ وہ بھی پورا نہیں دیا گیا، جن کی وجہ سے ان کی بلڈنگ جو ہے وہ کنسٹرکشن میں نہیں آ سکیں. ابھی تک ان کو فعال نہیں کیا جا سکا، ان کو استعمال نہیں کیا جا سکا. اگر ہم خواتین کی بات کریں تو سوشل ویلفیئر میں دارالامان کا ادارہ جو ہے وہ تھا خواتین کے لیے، جو کافی عرصے سے کام کر رہا ہے. لیکن وہاں پر کیونکہ بلڈنگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے اور خواتین کی تعداد اور ڈومیسٹک وائلنس اور دیگر معاشرے کی برائیاں بڑھنے کی وجہ سے خواتین نے وہاں رخ کیا اور وہ وہاں پر موجود بھی ہیں اپنے بچوں سمیت. وہاں پر اس وقت خواتین کی جو تعداد ہے وہ 50+ ہے اور وہاں پر صرف 2 کمرے ہیں جن کے اندر وہ اس وقت محیط ہیں. افسوسناک بات یہ ہے کہ آج سے 2 سال پہلے دارالامان کو کافی بجٹ جو ہے وہ دیا گیا جو کہ 4 کروڑ کے قریب تھا، اور ایک بلڈنگ اسی بلڈنگ کے اندر بنانے کا جو ہے وہ کہا بھی گیا. اس بلڈنگ کو بنایا بھی جا رہا ہے لیکن تاحال اس کو کھڑا کر دیا گیا، اس کے کمرے تیار کر دیے گئے، لیکن نہ وہاں پہ ابھی تک فرنیچر رکھا جا سکا ہے، نہ ہی اس کو اس طرح سے فعال کیا جا سکا ہے. کیونکہ اب دیکھیں گرمی اس قدر ہے کہ وہاں پہ 50 خواتین کا اپنے بچوں سمیت رہنا بہت مشکل ہے. اور بہت سی ایسی خواتین ہیں جن کے 2 سے 3 بچے ہیں. رقم پھر گئی کہاں پہ اگر اس میں نہ فرنیچر ہے نہ تعلیم کے لیے کوئی جو ہے وہ اقدامات بالکل صحت کے حوالے سے، تو وہ بجٹ پھر کہاں یہ صرف کاغذی کارروائیوں تک محیط کر دیا گیا. کہہ دیا گیا کہ اس میں ان کو ہنر بھی سکھایا جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جم کے لیے بھی رکھا گیا ہے، ان کے گھر کے لیے بھی ہے، ان کے رہنے کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بھی کہا گیا کہ یہاں پہ ان کو پڑھایا جائے گا. لیکن وہ سب کہاں گیا؟ ابھی بھی ان کی جو انچارج ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ فنڈز کم پڑ گئے ہمارے پاس. ہمیں فنڈز نہیں دیے جا رہے، مزید ہمیں فنڈز کی ضرورت ہے تاکہ اس بلڈنگ کو ہم فعال کر سکیں. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ چلے بلڈنگ وہاں پہ نہیں فعال ہوئی، ابھی تک فنڈز ہمیں نہیں ملے، ود دا ٹائم آپ کو مل جائیں گے. لیکن ان کے بارے میں کیوں نہیں سوچا جا رہا؟ ان 50 خواتین کے بارے میں، ان کے بچوں کے بارے میں جو اس وقت 2 کمروں کے اندر صرف محیط ہے اور ان کو اس طرح سے احتیاط نہیں کی جا سکتی. اب آپ خود بتائیں کہ ایک کمرے میں 50 خواتین یا 2 کمروں میں 50 خواتین کا رہنا اس قدر گرمی کے اندر جو حفظدہ ماحول ہے اس کے اندر رہنا بڑا مشکل ہے. ہم شاید بھول چکے ہوئے کہ ان خواتین کو بھی ضرورت ہے اس وقت. بالکل ہم اس چیز کی احتیاط نہیں کرنا چاہ رہے کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑی معمولی چیز ہے شاید ان کے لیے جنہوں نے کاغذی کارروائیوں میں کہہ دیا کہ ان کو اتنے پیسے دیے گئے ہیں اور انہوں نے واپس پلٹ کے اس ادارے کو نہیں پوچھا کہ آپ کو فنڈز ملے بھی ہیں کہ نہیں. جو ہے وہ اتنی زیادہ مشکل ہوتی ہے اور اوپر سے پھر اس طرح سے سہولیات کا جو فقدان ہے وہ بھی جو ہے وہ ان کی مشکلات میں اور زیادہ اضافہ کر دیتا ہے. کم وسائل کے ساتھ کس طرح سے ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم بات کریں گے، لیکن رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے سٹی ایٹ 10 اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کی خواتین اور بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ جو کہ مشکل حالات کے ستائے ہوئے ہیں. بزرگ حضرات کے لیے بہت سارے جو ہے وہ ان کے ایفرٹس رہتی ہیں تعلیم کے حوالے سے، ہنر سکھانے کے حوالے سے، تاکہ جو ہے وہ معاشرے میں ہم کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا ایک فعال کردار ادا کر سکیں جن کی زندگیوں میں بہت ساری مشکلات ہیں، جن کے سر پہ سائبان نہیں ہیں، ان کو ایک سائبان دے سکیں. لیکن ایسے میں حکومت کی جو فنڈنگ کے حوالے سے جو معاملات ہیں، بجٹ کو جو ہے ان کے لیے مختص کر دینا، ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا کرنا، یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے. فضیل، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فنڈنگ کے حوالے سے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پر کی اہمیت اپنی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن حکومت کو اس پہ کتنا زیادہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں زینت، اس وقت جو ہمارے معاشرے کے اندر جیسے حالات ہو چکے ہیں، ہم بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں کہ جو بچے ہیں ان کو ان کے گھر والوں کی جانب سے کسی نہ کسی فیملی کو دے دیا جاتا ہے کہ جی کام کے لیے آپ ان کو رکھ لیں، اور پھر ان بچوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے. اور جب ایسے واقعات سامنے آتے ہیں تو پھر سوشل ویلفیئر جو ہے وہ یا پھر چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ میدان میں آتا ہے، تو وہ پھر ان کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں. تو ابھی بھی آپ جا کے دیکھ لیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر کافی سارے بچوں کی تعداد ہے جو انہوں نے ادھر بچوں کی وہ باقاعدہ طور پر کفالت کر رہے ہیں. تو وہاں پر اگر بچوں کو رکھنا ہے پھر وہ باقاعدہ طور پر بچوں کو پڑھاتے بھی ہیں. بالکل ٹھیک.
تو وہاں پر فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے بچوں کے لیے کھانا، پھر ان کی تعلیم، ان کے کپڑے، اور پھر ان کے کھیلنے کے لیے بھی کچھ ایسے انتظامات کرنے پڑتے ہیں. سامان کھیل کا، کوئی فٹ بال کھیلتا ہے یا پھر کرکٹ کھیلتے ہیں، وہ چیزیں، کھلونے جو ہیں وہ بھی بچوں کے لیے خریدنا پڑتے ہیں. تمام چیزیں جو ہیں وہ جو بچوں کو ضرورت ہوتی ہے بچپن میں، وہ تمام چیزیں وہ وہاں پر مہیا کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مخیر حضرات ہیں وہ بھی بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں وہاں پر. تو اگر حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اس کی ذمہ داری لے اور فنڈ جو ہیں وہ ان کو پورے دیں، تو وہاں پر جو ایسے بچے ہیں ان کو بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ بہت ضروری ہے، بنایا ہے ٹھیک ہے، ہاں بالکل، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو ایسے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں ان کی روک تھام کے لیے بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کام کیا جائے. بالکل. آپ دیکھیں گے کسی نہ کسی گھر کے اندر کوئی چھوٹی بچی ہے، کوئی چھوٹا بچہ ہے، ایک تو ان سے ان کی عمر سے زیادہ کام لیا جاتا ہے. بالکل. دوسرا پھر آج کل کے لوگ جو ہیں وہ ان کو مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ کے جو خاص طور پر دماغی مسائل ہیں وہ جب بچوں کے اوپر پھر وہ ان کے نکلتے ہیں کہ آپ کے جو سائیکائٹرسٹ ایشوز ہیں وہ مریض جو ہیں وہ پھر بچوں پہ تشدد کرتے ہیں، ان کو خود کا نہیں پتہ چلتا تو وہ ہم بہت بار اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ گھر کی میڈز پر، بچوں پہ وہ نکال دیتے ہیں. یا پھر اگر کوئی بچہ کسی ورک شاپ پہ کام کر رہا ہے تو وہاں پہ جو ورک شاپ کا آنر ہے وہ بچے کو مار پیٹ کر دیتا ہے. تو چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ خاص طور پر ادارہ کام ہی یہ کرتا ہے کہ بچوں کے ساتھ جو بدسلوکی ہوتی ہے، ان کا جو استحصال کیا جاتا ہے، اس کے خلاف جو ہے وہ کام کرتا ہے. تو چائلڈ بیورو پروٹیکشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ قانون ساز اداروں کے لیے ایسے کیسز کو سالو کرنے میں کتنا معاون ثابت ہو رہا ہے مریم؟ زینت، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ان کے لیے اچھا ثابت ہو بھی رہا ہے کہ نہیں. یہ بنا تو دیا گیا ہے، یہ اچھا ثابت ہو رہا ہے کیونکہ وہاں پہ ڈیلی بیسس پہ آپریشن جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں تاکہ ان بچوں کو اسپیشلی پکڑا جا سکے جو بھیک مانگ رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن بیورو لیبر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے. چائلڈ پروٹیکشن کبھی بھی ڈائریکٹ جا کے کوئی بھی آپ کہہ لیں کارروائی نہیں کر سکتا، اس کو ہمیشہ پولیس کی ضرورت ہوتی ہے یا ہمارے ہاں ایسے اداروں کی ضرورت ہے جو بچوں کے لیے اسپیشلی کام کرے، کیونکہ ہمارے ہاں چائلڈ لیبر بہت زیادہ بڑھ گیا. اسے کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اٹ سیلف اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کرائم ہے کہ بچوں کی جس عمر میں ان کی تعلیم کی ضرورت ہے انہیں جو ہے کام کاج پہ لگا دیا جاتا ہے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک. آفٹر شارٹ بریک آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹر. اور گورنمنٹ آف پنجاب کو جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 100 دن مکمل ہو چکے ہیں اور اس 100 دن میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے ان کی کارکردگی کیسی رہی. پنجاب اسمبلی اجلاس میں پوری رپورٹ انہوں نے اپنی پیش کی اور آنے والے دنوں میں کس طرح کی ان کی ترجیحات رہیں گی اور کیا قسم کے جو ہے کس طرح کے فیصل آباد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ڈیولپنگ پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے. انفراسٹرکچر کے حوالے سے تعلیم، صحت، بے روزگاری، بجلی اور پانی کے بہت سارے مسائل ہیں. تو اس کو کس طرح سے جو ہے وہ حکومت ٹیکل کرے گی اور آنے والے نیکسٹ 100 ڈیز کے لیے کیا پلاننگ چل رہی ہے اور کس طرح سے جو ہے وہ پنجاب کو اسپیشلی فیصل آباد کو اور بھی زیادہ جو ہے وہ سہولیات فراہم کی جائیں گی، عوام کے لیے کتنی زیادہ آسانیاں لے کر آئی جائیں گی اور موجودہ جس طرح کے مسائل چل رہے ہیں ان میں کس حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے. اسی پہ ہم آج بات کریں گے اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عظما جبین راجہ، MPA مسلم لیگ نون ڈویژنل صدر PMLN وومن ونگ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اور جیسے کہ آپ کی جو ہے وہ گورنمنٹ کو اگر ہم دیکھیں تو پنجاب میں 100 دن مکمل ہو گئے ہیں، آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کیسی پرفارمنس رہی ہے؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں جس طرح سے پارٹی کی جو کارکردگی؟ جواب تو آپ دیں کہ آپ سیٹسفائیڈ ہیں. 100 دن میں جتنا کام محترمہ مریم نواز شریف نے کیا ہے میرا خیال ہے اٹس ریکارڈ بریکنگ. اگر 100 دن کی ترجیحات کی بات کی جائے تو کیا پارٹی کی کیا ترجیحات رہی؟ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ پارٹی نے کن جو ہے وہ سیکٹرز کو یا کس ڈومین کو زیادہ ٹارگٹ کیا؟ دیکھیں جی، ہماری گورنمنٹ نے ہر ڈومین کو ٹارگٹ کیا، اسپیشلی تعلیم، ہیلتھ میں کلینک آن ویلز آپ نے دیکھے ہوں گے، موبائل ہاسپٹلز دیکھے ہوں گے. تعلیم میں انہوں نے باقاعدہ سے بچوں کے لیے دودھ کا اسپیشل پیکج انہوں نے نکالا ہے. اس کے علاوہ کیونکہ پتہ لگا تھا کہ بچے اتنے میل نوشت ہیں کہ 11 بجے کے بعد وہ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، تو محترمہ نے اس تعلیم کے اور سب سے بڑی بات کہ جو ہمارے وزیر تعلیم ہیں رانا سکندر صاحب، انہوں نے محترمہ کے ساتھ مل کے اتنا کام کیا ہے
کہ اب آپ دیکھیں کہ 2 لاکھ پنجاب میں 2 لاکھ بچے کو گوگل والے آ کے آئی ٹی ٹریننگ دیں گے. وہ اسپیشلی انگلینڈ گئے اور وہاں سے وہ یہ معاہدہ کر کے آئے. تعلیم میں ہیلتھ میں آپ دیکھیں کہ ادویات جو فری فراہم ہونا ختم ہو گئی تھیں، ٹیسٹ فری ہونے ختم ہو گئے تھے. یہ اب ٹیسٹ بہت سبسیڈائزڈ ہیں، ادویات فری کر دی گئی ہیں، یہاں تک فری کر دی گئی ہیں کہ وہ آپ کو آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ملیں گی. تو لوگوں کو کافی ریلیف دیا جا رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ 100 دن میں کوئی میجک وانڈ چل جائے گا اور کوئی بہت ہی دودھ کی نہریں بہنے لگ جائیں گی، تو جتنی خرابی پچھلے 5 سال میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس شخص کو یہ لوگ وزیر اعلیٰ بنا کے لائے تھے 5 سال، جو 2 گھنٹے کی کام کی کیپیسٹی رکھتا تھا اور اس کے بعد وہ بالکل اس کی انرجی ختم ہو جاتی تھی. تو ایسے انسان کے ساتھ اور اس کو لانے والوں کے ساتھ جو کچھ حالات پنجاب کے ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس کو ٹھیک کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم درکار ہے. بالکل، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ خراب حالات کو صحیح کرنے میں جو ہے وہ تھوڑا وقت بھی لگتا ہے. اور جو آپ نے جو میڈیکل کی سہولیات کے بارے میں بات کی ہے اس سے بھی ہم بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سب چیزیں نہیں ہیں. لیکن ایک چیز اور بھی ہے کہ کیا آپ کی پارٹی نے اس چیز کو چیک اینڈ بیلنس کیا کہ یہ سہولیات جو ہے وہ ہر جگہ پہ صحیح سے جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ فیصل آباد کے حوالے سے ہی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ پچھلے ہفتے ہی جو ہے وہ پورا الائڈ ہاسپٹل کے جتنے ڈاکٹرز رات ہیں وہ ہڑتال پہ رہے ہیں. وہاں پہ جو ہے وہ مریض ان کو جو ہے وہ ادویات کی دستیابی کے حوالے سے بھی مسائل کا سامنا رہا ہے، ادویات کی شارٹیج بھی رہی ہے، ان کے ٹریٹمنٹس کے حوالے سے بھی مسئلے رہے ہیں. تو پورے پنجاب نے نہ صرف کہ لاہور کو جو ہے وہ اسپیشلی دیکھا جائے، فیصل آباد اور فیصل آباد کے علاوہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں بھی نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ان ساری چیزوں پہ نظر رکھنے کے لیے کیا کوئی اسپیشل کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ٹاسک فورسز ہیں جو ان کو چیک کریں گی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ وہی پھر بات ہے کہ اگر چند دنوں کے اندر سارا کچھ نظام بالکل ٹھیک ہو جائے تو وہ مشکل ہے. ہاں، کوشش ضرور کی جا رہی ہے، اس میں لیکیج بھی ہے. محترمہ مریم نواز شریف نے اپنی تقریر میں جو انہوں نے بجٹ اجلاس پہ کی اسپیشلی کہا کہ ہم لوگ ڈاکٹرز کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوں گے. یہ انہوں نے اسپیشلی اپنی اسپیچ میں کہا تھا. تو یہ چیز ہے بیٹا کہ ہم لوگ اپنے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ہماری حکومت نے جتنا میکسیمم پاسبل تھا اپنا آؤٹ پٹ دیا. فیصل آباد کو اگر آپ دیکھیں تو انفراسٹرکچر میں جس طرح سے ہماری سڑکوں کی ریپیئر شروع ہوئی ہیں، جس طرح کے عبداللہ پور فلائی اوور پاس جو عبداللہ پور جو فلائی اوور بنا ہے وہ دنوں کے اندر بنا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس مہینے میں محترمہ آ کے خود اس کا افتتاح کریں گی. تو کام تو ہونا شروع ہوا ہے. لیکن ہاں، اگر یہ آپ کہیں کہ جی بہت ایک 100 دن کے اندر سب کچھ مکمل طور پہ ٹھیک ہو گیا ہے تو اس کی طرف رواں دواں ضرور ہیں اور انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے 1 آدھے سال کے اندر حالات بہت بہتر ہوں. بالکل، ایز سٹیزن ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی کلیم کیا جاتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، پہلے ہر ایکسپیکٹ سے ہم اس کو گورنمنٹ کو ضرور چاہیے کہ اسے چیک کر لے کہ کیا جس چیز کا کلیم کیا جا رہا ہے وہ فلفل ہو رہی ہے نہیں. اچھا، تعلیم کے حوالے سے بھی مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ ایجوکیشن سیکٹر میں کے لیے جو ہے وہ کیا پنجاب گورنمنٹ کی کیا انیشیٹ وہ لینے جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لٹریسی ریٹ اتنا زیادہ کم ہو گیا ہے کہ اس سال مہنگائی کی وجہ سے کروڑ اور لگ بھگ 2 کروڑ کے بچے جو ہے وہ سکولز نہیں جا پائے. پورے پاکستان کی بات کریں اور اگر صرف پنجاب کی بات کریں تو 1 کروڑ کے جو ہے نا وہ لگ بھگ بچے جو ہے وہ سکول سے باہر ہیں. تو ان بچوں کو سکولز تک لے کر جانا، تعلیم کی فراہمی کو ان کے لیے آسان بنانا، یہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس کے لیے گورنمنٹ کیا کام کرے گی؟ دیکھیے جی، اس کے لیے گورنمنٹ نے جو پورا اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں گورنمنٹ سکولز کو باقاعدہ اپ گریڈ کرنے کی اسکیم آئی ہے. انشاءاللہ اس سال کے اندر آپ لوگ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ سکولز میں بہت بہتری آئے گی. گورنمنٹ سکولز ہیں، پھر اس کے علاوہ جو آئی ٹی سٹی بنانے کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو مکمل کرنے کے لیے وہاں پہ جگہ دے دی گئی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک آپ لوگوں کو تعلیمی سیکٹر میں نمایاں، کیونکہ ہمارے جو وزیر تعلیم ہیں وہ بہت کین ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بوٹی مافیا انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کیا ہے پیپرز کے اندر. تو جہاں تک حتی الوسع کوشش ان 100 دنوں میں کی جا سکتی تھی اور جہاں جہاں پہ ضرورت تھی فوری اقدامات کی وہ کیے گئے ہیں. اور آنے والے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ گورنمنٹ اسکولوں کا انفراسٹرکچر بھی بہت بہتر آپ لوگ پائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. گورنمنٹ آف پنجاب نے اپنے پورے 100 دن کے اندر لگ بھگ 40 کے قریب 40 سے زائد جو ہے وہ ترقیاتی منصوبے جو ہے انہیں سٹارٹ کیا ہے جو کہ پنجاب اسمبلی کی اجلاس میں جو ہے وہ کلیم کیا گیا. میں اسپیشلی اگر فیصل آباد کی بات کی جائے تو فیصل آباد میں
کس طرح کے ترقیاتی پروجیکٹس جو ہے وہ سٹارٹ کیے ہیں اور ان کی جو پروسیسنگ کا کام ہے کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ دیکھیں فیصل آباد میں سب سے پہلا تو ٹرانسپورٹ بہت میجر ایشو تھا، تو فیصل آباد کے لیے بسوں کا خاص طور پر جو ہے اب کیا گیا ہے انتظام، اور انشاءاللہ اس سال کے اینڈ تک ہمارے آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ لاہور کی طرح نظر آنا شروع ہو جائے گی، جن کا کہ بسوں کا آرڈر بھی ہو چکا ہے، ان کے ہینگرز بھی جو ہیں وہ بنا لیے، جگہ ایلوکیٹ کر دی گئی ہیں جہاں پہ وہ بسیں پارک ہوا کریں گی۔ تو فیصل آباد کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ہمارا جو FIC تھا اس کو اپ گریڈ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے DHQs ہیں THQs ہیں ان میں ڈاکٹرز کی کوشش کی جا رہی ہے، بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو فار فلنگ ایریاز ہیں وہاں پہ ڈاکٹرز کی پے زیادہ کر دی جائے تاکہ ڈاکٹرز وہاں پہ خوشی خوشی جائیں اور وہاں پہ خوشی خوشی کام کریں۔ تو ہیلتھ سیکٹر میں یا آپ یہ کہیں کہ فیصل آباد کے حوالے سے جو میجر ایشو تھا ہمارا ٹرانسپورٹ کا، فیصل آباد کو ٹرانسپورٹ ایک بہت میجر ایشو تھا، تو اس کو بہت آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ اس سال کے اینڈ تک وہ مکمل طور پر ٹھیک مطلب کہ ہم دیکھیں گے کہ میٹرو کا آغاز بھی ہو جائے گا، اربن بسز جو ہے یہاں پہ چلیں گی کیونکہ اس کی وجہ سے کرایہ جات بہت حد تک کنٹرول میں آ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ 100 دن میں سب سے بڑی اگر کامیابی کی بات کی جائے تو گورنمنٹ آف پنجاب کی وہ کیا رہی ہے؟ دیکھیں جی 100 دن میں گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک تو ٹیکس فری بجٹ دیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ پنجاب کا ٹیکس فری بجٹ آنا ان حالات میں جو اس وقت بنے ہوئے ہیں آپ کے سامنے، پچھلی حکومتوں کی بھی سارا ملبہ ہم پہ گرا اور وہ سارا بھی ہم نے برنٹ برداشت کیا، اس کے باوجود ایک ٹیکس فری بجٹ دینا، اور دوسرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے جو اہم محترمہ مریم نواز شریف نے کام کیا ہے اس سارے اپنے ٹینیور کے اندر، وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ انہوں نے ہیلتھ سیکٹر پہ جو توجہ دی ہے وہ بہت بہتر ہے۔ ہمارے ہیلتھ کے حل جو یہ نہیں میں کہتی کہ آپ کہیں کہ جی کوئی بہت یورپین ماڈل کے ہاسپٹلز بن گئے ہیں یا، لیکن ہاں بہتری ضرور ہوئی ہے۔ اور مہنگائی، یہ آپ مانیں گی کہ جو آٹا ہے، دالیں ہیں، چینی ہے، پٹرول بھی پچھلے 3 دفعہ سے تو کم ہوا تھا، اب اس دفعہ بڑھا ہے، تو یہ چیزیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ مہنگائی کی روک تھام کے لیے جو کوشش کی جا رہی ہے، اور کموڈٹیز جو جنرل کموڈٹیز ہیں، آئل ہے، چینی ہے، ان کی جو کمی ہے میں سمجھتی ہوں یہ محترمہ کی ایک بڑی کامیابی ہے۔ یہ کامیابی تو ہے لیکن اور روٹی جس طرح سے جی روٹی کو جس طرح سے چیک اینڈ بیلنس کیا گیا ہے۔ اچھا ایک بہت بڑی کامیابی جو آپ لوگ کبھی گنتے ہی نہیں، عید الاضحیٰ پہ علائشوں کا انتظام آپ دیکھیں۔ نہیں ہم لوگوں نے اپریشیٹ کیا اور بہت اچھے سے کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ پہ جو پچھلے چند سالوں میں حالات رہے ہیں، بکرا منڈیوں کا انتظام اور علائشوں کا انتظام، جتنی بہترین طریقے سے اس کو، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ تمام جو ڈویژنز ہیں ان کے محترمہ کے علاوہ تمام ڈویژنز کے کمشنرز، خاص طور پہ فیصل آباد میں سلوت سعید ہیں، ان کو تو ہم نے خود کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور DCO صاحب ہیں عبداللہ نیر، ان لوگوں نے جس طریقے سے عید پہ ڈیوٹی دی ہے اور علائشوں کو جس طرح سے انہوں نے قابو میں کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ بالکل، اور فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کا عملہ جو ہے وہ بڑا ہی بالکل، متحرک ویسٹ رہا ہے، مینجمنٹ کے ہیڈ جو ہیں وہ بھی قابل ستائش ہیں، انہوں نے بہت اور محنت کی اسپیشلی ہے، وہ سٹاف جو سڑکوں پہ رہا ہے کیونکہ گرمی کی بہت زیادہ شدت رہی ہے۔ بالکل جو چیزیں اچھی ہیں ہم ان کو بالکل اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کام کیا جس کی وجہ سے بہت تعفن پھیلنے کی، بدبو کی جو بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں وہ بڑی حد تک سب سے بڑی بات ہے کہ جو محنت ہے نا وہ کہیں نہ کہیں نظر ضرور آتی ہے۔ بالکل دعوے اپنی جگہ ہیں اور عمل اپنی جگہ ہے۔ بالکل، لیکن بات وہی ہے کہ ایک تصویر کے 2 پہلو ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ نے روٹی کی بات کی، آٹے کی بات کی، آٹے کی پروڈکٹس کی بات کی ہے، عوام تک تو اس کا ریلیف پہنچا ہے، لیکن ایک پورے کا پورا ہمارا ایگریکلچر کا سیکٹر ہے جو اس سے متاثر ہوا ہے۔ کسان کو اس بار جو ہے وہ بہت زیادہ بھاری قیمت اس کی ادا کرنی پڑی ہے، تو میں اسپیشلی کسان کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گی کہ ان کے ریلیف کے لیے کیا ہے؟ لیکن دیکھیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو اس گورنمنٹ کے آنے سے پہلے اتنے جو ہے ہیوی اماؤنٹ مطلب مقدار میں گندم امپورٹ کی گئی، وہ اس گورنمنٹ کا قصور نہیں تھا، تو لیکن اس کو بھی کاؤنٹر اس طرح کیا جا رہا ہے کہ کسان پیکج لایا گیا ہے، اور کسان پیکج پہ کسان خوش بھی ہے، اور کسان پیکج جو ہے وہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ٹائم میں کسان کو بہت ریلیف دے گا۔ اور مسئلہ ہے ہمارے ہاں کسانوں کو جس طرح سولر کے لیے بھی فیسلٹی دی جا رہی ہے، اب کھادوں کے لیے دی جا رہی ہے، بیج کے لیے دی جا رہی ہے،
ان کے لیے قرضے جو ہیں بہت کم ریٹ کے اوپر اناؤنس کیے گئے ہیں، تو کسان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا، کیونکہ وہ جو اتنی گندم کو پاکستان میں لانا وہ بذات خود ایک اتنا بڑا میجر، جس کا کہ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر انکوائری بھی ہوئی اور جو متعلقہ لوگ تھے ان کو اس کی سزا بھی ملی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اب اسٹائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، کہ جب وہ آ گئی تھی اتنی گندم تو پھر اس کو کہیں پہ کسی طریقے سے جو ہے جس کو کہا جاتا ہے ٹھکانے بھی لگانا تھا، تو اس وجہ سے کسان کو اس دفعہ بہت واقعی کسان کے ساتھ جو ہے وہ اس دفعہ مشکل میں کسان گزرا ہے، لیکن انشاءاللہ آنے والا ٹائم کسان کے لیے بھی وی آر ہوپ فل کہ کیونکہ ان کے لیے ایگریکلچر ہماری بیک بون ہے، اور پنجاب میں تو ہے ایگریکلچر بالکل اسی طرح سے بہت صوبہ ہے، تو انشاءاللہ پنجاب میں کسان کو ضرور ریلیف ملے گا، کیونکہ زیادہ آبادی ہے ہی ہماری یہاں پہ رورل، تو اگر ہم ان کو نہیں کریں گے ایڈجسٹ نہیں کریں گے تو پھر آنے والا ٹائم ہمارے لیے بھی مشکل ہوگا۔ ہاں جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، اور جیسے بجلی کے حوالے سے ہم دیکھیں پانی کے صاف ستھرے پانی کے یہاں پہ بہت مسائل ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ جسے کہ موسم کی شدت اتنی زیادہ ہے۔ اچھا پہلے تو یہ چیز ہے گرمی کی شدت پہ بھی اگر ہم آئیں تو ہیٹ اسٹروک کیمپس جو ہے وہ انتظامیہ کی طرف سے جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو آیا تھا وہ 6 ہیٹ اسٹروک کیمپس کا تھا، اس میں سے 4 فعال ہوئے جس میں سے اب جو ہے وہ صرف 1 آپریشنل ہے، تو اس طرح کی کوتاہیوں کو جب تک ہم اوور کم نہیں کریں گے تو کس طرح سے چیزیں جو ہے وہ بہتر ہوں گی یہ میں ضرور جاننا چاہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بجلی اور پانی کے مسائل کو کس طرح سے حل کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب کیا انیشیٹ لے رہی ہے، کیا اقدامات چل رہے ہیں، کس طرح کی اسٹریٹجیز کو پلان کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک۔ ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک، آپ دیکھ رہے سٹی ایٹن، اور حکومت پنجاب کی جیسے کہ ہم نے بات کی ہے کہ ان کی گورنمنٹ کو 100 دن تو مکمل ہو چکے ہیں، اس کے حوالے سے کارکردگی رپورٹ پر ہم نے ڈیٹیل بات کی، لیکن آنے والے دنوں میں ان کے کس طرح کے منصوبے رہنے والے ہیں، اگلے 100 دن کی پلاننگ کیا چل رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم ضرور عظمیٰ صاحبہ سے جاننا چاہیں گے کہ آنے والے اب ٹائم میں کس طرح کی مزید بہتریاں ہمیں دکھائی دیں گی، کس طرح کے جو ہے پروجیکٹ سٹارٹ ہوں گے، اگلے 100 دن کی کیا پلاننگ کوئی سٹارٹ ہو گئی ہے، کس طرح کی آپ کیا سمجھ رہے ہیں، کیا اگلے 100 دن کی پلاننگ کو تو آپ اگر دیکھیں تو جو پچھلے 100 دن کی پلاننگ ہے وہی امپلیمنٹ ہوگی اگلے 100 دن میں، ٹھیک ہے، ابھی تو سٹارٹ ہوا ہے، تمام منصوبوں کا آغاز ہوا ہے، ابھی تو ان منصوبوں نے اپنے اپنے پایہ تکمیل پہ انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ آپ دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں اگر آپ دیکھیں تو کینسر ہاسپٹلز کا آغاز کیا گیا ہے، ڈفرینٹ قسم کے جنرل ہاسپٹلز کا افتتاح محترمہ نے کیا ہے، تو آبویسلی ہونے والے جو کام ہیں وہ دنوں میں تو نہیں ہوں گے، یہ اگلے 100 دن میں بھی میرا خیال ہے اتنے بڑے بڑے جائنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ مکمل نہیں ہو پائیں گے، ہاں انفراسٹرکچر پہ کام ضرور ہوگا ان کے اوپر، اور اسی طرح یونیورسٹیوں کا جس طرح آغاز کیا جا رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ آنے والے 100 دن پچھلے 100 دن سے مزید بہتر ہوں گے۔ بالکل، اب فیصل آباد کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے بتائیے گا کہ پی ایم ایل این کیا پلان کر رہی ہے یا کس طرح کا کام چل رہا ہے، کس طرح سے بہتری مزید لائی جائے گی شہر میں؟ دیکھیں فیصل آباد میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے بڑا میجر ایشو ٹرانسپورٹ کا تھا، تو ٹرانسپورٹ کو آڑے ہاتھوں لیا جائے گا، اور انفراسٹرکچر کی جہاں تک بات ہو تو کچھ فلائی اوورز اور بنیں گے، انڈر پاسز پہ تو آپ کو پتا ہے کہ ایک ہمارا آپ کو یاد ہوگا کشمیر انڈر پاس تھا جو 3 سال رکا رہا، شہباز شریف صاحب کے دور میں رکا اور انہوں نے ہی آ کے اس کو مکمل کیا، تو اس طرح کے جو ہمارے پروجیکٹس ہیں، پھر ایک نیا ایگزٹ میاں شہباز شریف اناؤنس کر کے گئے تھے ستیانہ کی طرف سے موٹر وے کا، وہ اگر بن جاتا ہے جو کہ انشاءاللہ امید ہے کہ جلدی سٹارٹ ہوگا تو ہمارا فیصل آباد لاہور کا رستہ اور مزید کم ہو جائے گا، تو اس طرح کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن میں ہیں جو کہ انشاءاللہ آنے والے چند سالوں میں مکمل ہوتے آپ لوگوں کو نہ صرف نظر آئیں گے بلکہ عوام ان پہ آپ کو جس طرح پہلے موٹر ویز کو استعمال کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سڑکوں کو آگے بھی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ بہتری کے لیے کام ہو اور جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف ہے نا وہ ضروری ہے، باقی سمر کہتے ہیں اللہ تعالی مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز، ایگزیکٹلی، تو یہ جو کوشش ہے وہ نظر آ رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کی بھی اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی کوشش نظر آ رہی ہے، آگے اللہ تعالیٰ بہتری لائے، اور دیکھیں یہ جو نیشنل ڈیزاسٹرز ہو جاتے ہیں جس طرح اب برسات کا، ابھی میں کل زیورخ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہاں پہ اس قدر بارش ہوئی ہے سوئٹزرلینڈ زیورخ میں کہ گاڑیاں پانی میں تیر رہی تھیں، تو جو نیچرل کلیمٹیز آتی ہیں یا نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں ان کو جو ہے ہم اس طرح سے
یہ نہیں بالکل गिन सकते कि ये ماحولیاتی किस मुल्क तब्दीलियां जी। जो हैं वो उनको क्योंकि कंट्रोल जो करना global बड़ा changes जरूरी है। आ मैं रही आपकी हैं बात को मौसम यहीं से की। आगे कंटिन्यू करूंगी, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर जो है तालीम का, सेहत का, रोजगार का बहुत सारा मसला रहता है। महंगाई से सताई हुई आवाम जो है अब तो टैक्सेस के बोझ तले भी दब गई है, लेकिन इन तमाम सूरत हाल से किस तरह से हम निकल सकते हैं, मौसर पॉलिसियाँ कौन सी हो सकती हैं, और ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल के रोजगार के हवाले से जो है वो हुकूमत पंजाब PMLN क्या इक़दाम कर रही है। उस्मा साहिबा, किस तरह से जो है वो यूथ को हम अपनी यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फैसलाबाद में नहीं पूरे पाकिस्तान में अगर हम देखें तो 60% तो हमारी यूथ है जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मायूस भी दिखाई देती है, क्योंकि इस साल कोई वैकेंसीज नहीं आई हैं। इस साल जो है वो रोज़गार के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म्स दिखाई नहीं दी हैं। फर्म्स जो कि जिनके लिए अपना सर्वाइवल मुश्किल हो गया है, वो कहाँ से जो है वो जॉब ऑफर्स देंगी। तो यूथ के लिए स्पेशली क्या आपकी पार्टी कर रही है? देखिए जी, यूथ के लिए हमारी पार्टी ने जो है एजुकेशन में काफ़ी इन लोगों को फैसिलिटेट करने का सोचा है दोबारा, जैसे पहले की तरह लैपटॉप स्कीम्स हैं और स्कूटी स्कीम्स हैं। और जहाँ तक जॉब्स की बात है तो जॉब्स भी इंशाल्लाह ताला अभी आप देखें कि जो ये 2024-25 का बजट आया है तो इंशाल्लाह इस माली साल के अंदर आप लोगों को जॉब्स की भी नई वैकेंसीज आती हुई नजर आएंगी। और लेकिन ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हमारी यूथ को भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत देना चाहिए और अपनी मदद आपके तहत भी थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रही कि गवर्नमेंट कुछ ना करे, गवर्नमेंट का पूरा फर्ज है अपने अवाम को अकोमोडेट करना, लेकिन मनहसुल कौम हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम एक दूसरे को अकोमोडेट करें और हम एक दूसरे के साथ जो है शाना बिशाना होके चलें। और ब्लेम गेम जो है इससे जितना हम कोशिश करें कि बच सकते हैं बचें, क्योंकि आगे ही बहुत नुकसान हो चुका है ब्लेम गेम में। और अगर हम मजीद इसी रविश पे और इसी डगर पे चलते रहे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान फिर इस भंवर से कभी भी निकल सकता। बिल्कुल ठीक है। जब महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी होती है तो क्राइम के रेशो में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। लोग फ्रस्ट्रेशन अपनी निकालते हैं। बिल्कुल मारपीट घरों में होना या किसी भी तरह के जो है वो नागहानी वाकयात जो है हम आए रोज सुनते रहते हैं। तो शहर भर की अमनो अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जो है वो गवर्नमेंट के क्या इकदाम रहे हैं और मजीद किस तरह के नए जो है वो मंसूबे हमें दिखाई। मंसूबों में जो बेसिकली तो आप देखें कि औरतों की तो खास तौर पे, अच्छा लेडीज के लिए तो खास तौर पे अब मैं कल देख रही थी कि चंद नए हॉस्पिटल्स का आगाज किया गया, जिनमें राजनपुर का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल का ऐलान किया गया है। उसमें लेडीज के लिए अलहदा विंग्स बनाए गए हैं जी। तो इसी तरह लेडीज के पुलिस स्टेशन को अपग्रेड किया जा रहा है। औरतों के हवाले से अगर आप देखें तो औरतों को अलहदा से अकोमोडेट करने की कोशिश की जा रही है। फिर जिस तरह मरीन नवाज साहिबा ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट द हरेसमेंट और सेफ सिटी स्कीम उन्होंने इसके लिए उस पर बहुत एकदम से आते ही एक्शन लिया और सेफ सिटी को उन्होंने बहुत तेजी से फाल किया कि लेडीज के अगेंस्ट जो हरेसमेंट है वो ये कहती है कि ये मेरी रेड लाइन है। तो लेडीज को तो मैं ये समझती हूँ कि ये पहली दफा हुई है कि पंजाब में कोई खातून वजीर आला आई है और वो भी एज फीमेल उनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें भी उनको देख के एक बहुत वो जो इसको कहते हैं मोटिवेशन भी होती है और कंफर्ट लेवल भी हमारा उनके साथ बहुत बेहतर है। तो मैं समझती हूँ कि लेडीज के लिए बहुत काम ना सिर्फ किया जा रहा है बल्कि आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा। अच्छा, आपने जैसे कहा कि खवातीन के लिए बड़ी सारी आसानी हुई है, सारी बातें आपका हल्का है, तो आपको उसमें कौन से लेडीज के या स्पेशली जो है बच्चों के हवाले से जो है वो मसाइल दिखाई दिए जिनके डिस्कशन आपने की और फिर उस पर क्या उनके हल के लिए क्या इकदाम किए? लेडीज में हमारे यहाँ तो जो DV जिसको कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, उसका बहुत मेजर इशू है हमारे यहाँ। जो हमारा रूटीन का जो हमारा एक तबका है उसमें मैं ये समझती हूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस को आड़े हाथों लेना चाहिए, जो कि एक दफ़ा पंजाब असेंबली ने, आपको याद होगा, एक कड़ा ना इंट्रोड्यूस कराया था कि डोमेस्टिक वायलेंस वाले आदमी को कड़ा पहना दिया जाएगा। तो इन चीज़ों को हमें दोबारा से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लॉज हैं लेकिन लॉज के इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर सख्ती से अमल पैदा होना चाहिए। मुझे ये लगता है कि लेडीज़ हमारे मुल्क की इस तरह पिस रही हैं कि वो काम भी कर रही हैं। आजकल की हमारी लेडीज़ काम भी कर रही हैं, वो घर भी देख रही हैं और वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी शिकार हैं।
تو اس وقت لیڈیز ایک پسا ہوا طبقہ ہے، تو اس کو ہمیں ضرور آڑے ہاتھوں لینا چاہیے. لیڈیز کے معاملے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی بھی کام کیا جائے وہ کم ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جیسے تعلیم پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اس طرح کے کرائم کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے اندر جو انگزائٹی، جو ہمارے آج کل کے موڈ ہو گئے ہیں نا، ان کا ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ارد گرد کی جو ماحول ہے وہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. ہمارے ہاں جو ہے وہ کھیلوں کو اتنا فروغ نہیں دیا جاتا. لوگ پہلے کھیلوں میں اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہتے تھے، تو وہ مینٹلی طور پہ بھی ان کا تھوڑا سا کنٹرول رہتا تھا، فزیکلی بھی وہ فٹ رہتے تھے. تو بہت زیادہ پہلے انگزائٹی، ڈپریشن یا کرائم جیسی چیزیں ہمیں دکھائی نہیں دیتی. یہ آپ نے بالکل درست کہا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی بیسک فساد کی جڑ سوشل میڈیا ہے. اگر سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیا جائے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ گھنٹوں کے حساب سے آج کی یوتھ جو ہے وہ ٹک ٹاکس میں اور فیس بک پہ اور انسٹا پہ بیٹھ کے اپنا ٹائم نہ صرف ویسٹ کرتی ہے، بلکہ وہ جو آگے آپ بات کر رہی تھی کہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کے، اس نے یہ کر لیا میں پیچھے رہ گیا، کلاس کانشیس ہو گئے. تو یہ چیز ہمارے یہاں فزیکل ایکٹیویٹیز کے اوپر خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں جس طرح چائنا میں بین ہے یا ایک خاص ٹائم کے لیے ان جو ہے چینلز کو کھولا جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کے اوپر ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑے گی، ادروائز اسی طریقے سے کرائم بھی بڑھے گا. اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیوں میں کتنا پرابلم شروع ہو گیا تھا کہ بچوں کو ہریس کرنا شروع کر دیا تھا ٹک ٹاکس بنا کے، اور یہ جو فورج ویڈیوز ہوتی ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. تو اس میں سائبر کرائم کے اوپر بڑا کام کیا گیا ہے، اور سائبر کرائم جو ہے وہ ہمارا بڑا ایک فعال ادارہ ہے تقریباً پچھلے 10-15 سال سے. تو اگر ہم اس چیز کو کنٹرول کر لینا اپنے سوشل میڈیا کی ٹائمنگز کو، تو ہماری یوتھ جو ہے وہ نہ صرف سپورٹس کی طرف واپس آئے گی. اچھا، اس کا آپ ایک اور امپیکٹ دیکھیں کہ جب سپورٹس کی طرف یوتھ نہیں آ رہی تو ہماری انٹرنیشنل ٹیمز کی بھی جو کارکردگی ہے وہ لیکن سپورٹ کی طرف کیسے یوتھ واپس آئے؟ کیونکہ سپورٹ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو فیصل آباد میں تو بڑا برا حال ہے، کسی طرح کی کوئی وسائل نہیں ہے، کسی طرح کی ٹریننگ نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے جب ہم بچے تھے، آج سے 20-25-30 سال پہلے اس سے بھی برا حال تھا، لیکن ہم کھیلتے تھے اور ہم بڑی اچھی سپورٹس کرتے تھے. مجھے یاد ہے میں خود ایک بہت اچھی سپورٹس گرل تھی. تو یہ جو بہانہ ہے نا کہ ہمارے پاس، یہ بہانہ نہیں ہے، کچھ فیکٹس تو ہے، نہیں فیکٹس ضرور ہیں اور اس کے لیے ضرور کام بھی ہونا چاہیے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے ایز اے مدر یا ایز اے فیمیل یا ایز اے پارٹ آف دس نیشن کہ ہم اپنا بہت سا وقت سوشل میڈیا پہ ضائع کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ تو آج کل ہماری گورنمنٹ بھی بہت دکھائی دیتی ہے. ٹک ٹاک کو اگر بین کر دیا جائے گا تو پھر کیسے حکومت پنجاب اپنی ایکٹیویٹی کیسے دکھائے گی؟ بات یہ ہے کہ جب ایک چیز بین ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اثرات ساروں کے اوپر آتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ ٹک ٹاک کے بین ہونے سے جو پنجاب حکومت ہے اس کی کارکردگی پہ کوئی فرق پڑے گا. پنجاب حکومت خادم اعلیٰ کے لیے ہمیشہ سے مشہور رہی ہے، نون لیگ کی حکومت. یہ پہلے بھی کام کرتی رہی ہے جب ٹک ٹاکس نہیں تھی. اچھا، سپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اب بات کر لیتے ہیں. اس کی بہتری کے لیے گورنمنٹ کے پاس کیا پلان ہے، کیا اقدامات ہیں تاکہ جو ہے کھیلوں کو ہم بحال کر سکیں؟ کیونکہ کھیلوں کی بحالی کی وجہ سے ہاسپٹلس کے اندر جو رش بڑا ہوا ہے اس کو بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، بچوں کے اندر جو فرسٹریشن ہے اس کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. اور بہت سارے سپورٹ پرسنز ہیں جو کہ صرف اپنے کھیل کو اس لیے کوئٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپرچونٹیز، فیسلٹیز اور پلیٹ فارمز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے جو آپ بات کر رہی تھی نا کہ نیشنل لیول پر، انٹرنیشنل لیول پر ہمیں پرفارمنس دکھائی نہیں دیتی ہے. جب ہمارا بیک اپ اسٹرانگ نہیں ہوگا تو کبھی بھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہماری جو ٹیمز ہے وہ اچھا پرفارم کریں. بالکل. اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں میں اس کو خود بھی ٹیک اپ کروں اور میں اس کو ہائی اپ تک حتی الوسع جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے پہنچانے کی کوشش کروں کہ سپورٹس پہ. لیکن سپورٹس کے اوپر آپ نے دیکھیں کہ کام تو جتنا سا ہو سکتا تھا یہ پچھلے دنوں میں کیا گیا ہے، پچھلی جو ٹائم ہے اس میں کیا گیا ہے. رد و بدل کی گئی ہے انتظامیہ میں بھی اور ڈفرینٹ قسم کی ٹیموں کے اوپر کافی کام کیا گیا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جہاں پہ فیسلٹیز کھانے پینے کی ہی پوری نہیں ہو رہی وہاں پہ تو میرا یہ خیال ہے کہ، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جب بچے تھے تو کھانے پینے کو پیچھے رکھ کے ہم لوگ جو ہے اس وقت باہر نکل جاتے ہوتے تھے اور ہم کھیلتے ہوتے تھے اور ہماری انرجی ساری ڈرین ہوتی تھی اور ہم جب رات کو سوتے تھے تو ہم بالکل ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ سوتے تھے اور فریش مائنڈ کے ساتھ اٹھتے تھے.
تو تھوڑا سا اگر ہمیں پیرنٹنگ میں بھی اس چیز کو دیکھنا چاہیے. گورنمنٹ کا تو ہونا ہی چاہیے, لیکن ایز پیرنٹس پیرنٹنگ میں بھی ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ایکس باکس پہ بچوں کا بہت زیادہ بیٹھنا, پلے اسٹیشنز پہ بچوں کا بہت زیادہ بیٹھنا, سوشل میڈیا پہ بچوں کا بہت زیادہ بیٹھنا, اگر ہم بینگ پیرنٹس بھی اس کو چیک کریں اور ہم بچوں کا تھوڑا سا سپورٹس ٹائم نکالیں, اور کچھ بھی نہیں تو ہم بچوں کو کہیں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے گھر کے صحن میں ہی کھیل لو, تو وہ بھی بہت افیکٹ کرے گا بچوں کی جنرل ہیلتھ پہ بھی اور گھر کے جنرل ماحول پہ بھی. بالکل ٹھیک ہے. یہ تو وہ چیزیں جو کہ ساتھ ساتھ ٹائم لگے گا, کیونکہ یہ تھوڑا سا اور پھر بات وہی آتی ہے کہ ایجوکیشن کو ہمیں بڑھانا پڑے گا. اگر مدرس ایجوکیٹڈ ہوں گی تو یہ سارا کچھ ہو سکے گا. بالکل, اگر مدرس ایجوکیٹڈ نہیں ہوں گی تو یہ سارا کچھ نہیں. اور سپورٹ کا ایک بڑا گہرا تعلق ہمارے اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی ہے, کیونکہ ہمارے اسکول لیول پہ, کالج لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ جو ہے وہ سپورٹ ڈپارٹمنٹ کا بڑا کردار رہتا ہے, اور وہیں سے ہمارے بہت سارے جو ہے وہ ٹیلنٹڈ پلیئرز بالکل وہیں سے نکلتے ہیں. اور بھی بہت ساری چیزیں جس پہ بات کریں گے, لیکن right after this break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10, اور حکومت پنجاب کی جو ہے وہ کیا کارکردگی ہے, کس طرح کے نئے پروجیکٹس شروع کیے گئے ہیں, بہت سارے ڈیولپنگ پروجیکٹس ہیں. وی آر ہوپنگ اور امید کرتے بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کرے کہ جو پاکستان کے حق میں اور تمام صوبوں کے حق میں جو چیزیں بہتر ہیں وہ ہوں, اور اسپیشلی فیصل آباد میں جو ہے اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ پروجیکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں لیکن کہیں وہ بیچ میں رک جاتے ہیں. لیکن امید کر رہے ہیں کہ اس بار ہمیں اس طرح کی مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے, کیونکہ بہت سارے سیکٹرز میں کام چل رہا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں ماحولیاتی آلودگی ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے. ٹرانسپورٹیشن کی وجہ سے جو ہے وہ دھواں, فضا میں گندگی, اور صاف ستھرا پنجاب کا جو مہم سٹارٹ کی گئی تھی وہ بھی مجھے کہیں معذرت کے ساتھ فیصل آباد میں اس کا امپیکٹ بہت زیادہ دکھائی نہیں دے رہا, کیونکہ فیصل آباد میں ابھی بھی کوڑا کرکٹ کے ڈھیر دکھائی دیتے ہیں, ابھی بھی جو ہمیں ہے وہ صفائی کا اس طرح سے بہتر نظام نہیں دکھائی دے رہا. آلدو کہ جو عید کی آپ نے اگزامپل دی, اس چیز کو ہم بہت اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو روٹین کا جرنل کام ہے وہ بڑا سست روی کا شکار ہے. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا میں آپ کے ساتھ اس میں ڈس ایگری کروں گی کہ پریویس ٹائم سے اب کم از کم صفائی مجھے کم از کم لگتا ہے کہ بہتر ہے. ستھرا پنجاب پروجیکٹ میں اپنے اگر ڈسٹرکٹ ڈویژن کو لوں تو کمشنر صاحبہ, ڈی سی او صاحب اس کو خود نہ صرف آڑے ہاتھوں لیتے ہیں بلکہ وہ زوم میٹنگز میں میڈم کو اس کے بارے میں پورا فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ستھرا پنجاب پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور میں بہت ان لوگوں نے اس کے اوپر اس طرح سے کام کیا ہے کہ حاضریاں بڑے ٹائم سے لگائی جاتی ہیں کاکروبوں کی, اور چیک اینڈ بیلنس ہو رہا ہے. نہیں, حاضریاں تو وہ ٹائم پہ لگاتے ہیں, فیلڈ میں جا کے وہ ٹائم پہ کام کرتے ہیں کہ نہیں, یہ امپورٹنٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ تھوڑا سا منحص القوم پھر ہم لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ حاضریاں لگا کے اگر کوئی کام پہ نہیں جا رہا تو چیک اینڈ بیلنس ضرور ہے گورنمنٹ کا, لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی منحص القوم رسپانسبلٹی کا ثبوت دینا چاہیے. اور انکروچمنٹس پہ بڑا کام ہوا ہے فیصل آباد میں, آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 2-3 مہینے کے اندر فیصل آباد میں انکروچمنٹس پہ بڑا کام ہوا. حالانکہ ابھی بھی انکروچمنٹ کی آپ نے بات کر لی تو وہ تجاوزات ختم کرنے کے حوالے سے وہ پورا ایک آغاز کیا تھا, لیکن تجاوزات اس طرح سے ختم ہوئی دکھائی نہیں. ہمیں فٹ پاتھ کی وہ تجاوزات کو کلین کرنا تھا, لیکن شٹر کے اوپر جو ہٹائے گئے وہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. وہ میں ضرور چاہوں گی کہ آپ دیکھنے والوں کے لیے تھوڑا سا بریف کریں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہوا. جی, اصل میں شٹر ہٹانے کا بیسک ایشو یہی تھا کہ شٹر کے نیچے ہی تجاوزات, آپ نے دیکھا ہوگا شٹر بڑھائے جاتے ہیں پھر اس کے نیچے ٹھیلے لگتے ہیں اور اس کے نیچے سارا کام ہوتا ہے. شٹرز کو ہٹانے کا بیسک مقصد یہی تھا کہ وہاں سے ٹھیلوں کو ہٹایا جائے. اور ابھی تو کل اتنا بڑا گرینڈ آپریشن ہوا ہے ٹھیلوں کے خلاف گھنٹہ گھر میں, کمشنر صاحبہ خود گئی ہیں اور انہوں نے کھڑے ہو کے وہ سارا کرایا ہے. اور اسی طرح ہمارا علاقہ ہے فیصل آباد میں پیپلز کالونی, تو اس میں کئی دفعہ یہ جو ہماری تجاوزات والی ٹیمیں نہ صرف آتی ہیں بلکہ وہ ریڈیو کو لے کر بھی جاتی ہیں, تجاوزات کو اٹھاتی بھی ہیں. لیکن رسپانسبلٹی تھوڑی سی قوم کو بھی دکھانی چاہیے, میں یہ سمجھتی ہوں. آپ دیکھیں اگر کوئی سڑک ہم کھلی بنا لیتے ہیں, لیٹ سے کوئی سڑک کھلی بن گئی اور اس کے ساتھ فٹ پاتھ دے دیا گیا ہے, تو وہ فٹ پاتھ کا مطلب یہی ہے کہ وہ تجاوزات کا ایک گھر بن جائے گا چند دنوں کے اندر. تو اس میں انتظامیہ کا بھی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ انتظامیہ کو بھی ویجیلنٹ ہونے کی بہت سخت ضرورت ہے, کیونکہ میری خود کا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ جو آپ نے بات کی نا کہ شٹر بڑھا کے نیچے تجاوزات ہوتی ہیں, میں نے ایسی بھی جگہوں پہ وہ ہٹاتے ہوئے ان کو دیکھا ہے جہاں پہ شٹر زیادہ نہیں تھے, جو آپ کی شاپ سے ان کے بورڈز وغیرہ ان کو بھی ہٹا دیے گئے, یہ بھی جس کی وجہ سے ان شہریوں کو
بھی بہت مسائل کا سامنا ہوا جن کا ان سب چیزوں میں کوئی لینا دینا نہیں تھا. اور یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ لیک آف مینجمنٹ دکھائی دیتی ہے. تو اس پہ پھر حکومت کس طرح سے جو ہے وہ اپنی گرفت کو مضبوط اور کرے گی؟ جی انشاءاللہ ضرور کرے گی. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو محترمہ مریم نواز شریف کی ٹیم ہے جس میں کہ ان کی بیوروکریسی بھی ہے, ان کی کابینہ بھی ہے اور ان کے MNAs MPs بھی ہیں, تو وہ سارے اس کو نہ صرف لے کے چلیں گے بلکہ انشاءاللہ آنے والا ٹائم آپ لوگوں کو یہ نہیں, میں پھر دوبارہ ورڈز دہراؤں گی, تو دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نظر آنا ذرا مشکل ہے فی الحال, لیکن انشاءاللہ تعالی بہتری آپ لوگوں کو ضرور نظر آئے گی انشاءاللہ. اور اگر سیف سٹی پروجیکٹ کے حوالے سے بات کریں کہ وہ بڑا ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا ایکٹیولی جو ہے وہ لاہور میں کام کری ہے, دیگر شہروں میں کام کری ہے, لیکن فیصل آباد میں بلڈنگ موجود ہے, یہاں پہ سارا فرنیچر موجود ہے, تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ سیف سٹی پروجیکٹ فعال کیوں نہیں ہو سکا؟ اس کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ آنے والے ٹائم میں جب ہم لوگ, بلکہ جو پریویس ٹائم کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ لاہور میں سیف سٹی جو ہے وہ پہلے سے ہی فعال طریقے سے چل رہا تھا. اب اس کو چلانے کے لیے ایک پورا سیٹ اپ چاہیے. یہ ہتھیلی پہ سرسوں تو نہیں جم سکتی نا, کہ اب نہ صرف ہمارے پاس آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر ہے, ہمارے پاس کیمرے ہیں, لیکن اب ان کی ریکروٹمنٹس ہوں گی, بھرتیاں ہوں گی, ان کے لیے خاص طور پر جابز نکالی جائیں گی اور ان جابز کے تھرو پھر اس کو فعال کیا جائے گا. تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن یہ ہو جائے گا سیف سٹی. اس میں کوئی وہ آپ سمجھیں کہ ابہام نہیں ہونا چاہیے کہ فیصل آباد میں سیف سٹی لاہور کی طرح نہیں چلے گا. فیصل آباد میں سیف سٹی انشاءاللہ لاہور سے بہتر ہی چلے گا انشاءاللہ, کیونکہ اس کے ساتھ ہی ایک ادارے کے فعال ہونے کے ساتھ بہت ساری ویکینسیز آتی ہیں, بہت زیادہ جو ہے ہمارے ایک اپرچونٹی ہوگی کہ لوگ اپنا سرو کر سکیں اس ڈومین میں. تو اگر یہ تو ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ انسٹال ہو گئے. جی 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 جی, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جب جیسے ہی اس کی بھرتیاں ہوتی ہیں اور اس کا سارا ریکروٹمنٹس ہوں گی تو انشاءاللہ یہ بڑی تیزی سے فعال ہوگا انشاءاللہ. اور سیاحت ایک بہت بڑی ڈومین ہے ٹورزم کی. اگر ہم بات کریں تو گورنمنٹ اس حوالے سے آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ کوئی پلاننگ ہے؟ سیاحت میں تو یہ سوال آپ کو کے پی گورنمنٹ سے کرنا چاہیے, تو 10-12 سال سے نہ صرف بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ سیاحت کے لیکن گورنمنٹ تو آپ کی ہے نا, گورنمنٹ پہ تو پھر ظاہری بات ہے ان کی طرف سے بھی کوئی انیشیٹو. اور سیاحت کے لیے دیکھیں جب ہم سڑکیں بناتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ تو سڑکیں بنائی جاتے ہیں. سڑکیں ہی سیاحت کو فیسیلیٹیٹ کریں گی. سڑکیں ہی, صرف سڑکیں جب بنتی ہیں تو لوگوں کے رستے کھلتے ہیں. جو کہا جاتا ہے کہ پکیاں سڑکاں سوکھے پینڈے, وہ جو ایک بات ہے وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سڑکیں بنیں گی تو اپرچونٹیز کھلتی ہیں, سڑکیں بنیں گی تو اچھے ریسٹورنٹس بنیں گے, سڑکیں بنیں گی تو ان کے اوپر اچھے ہاسپٹلز بنیں گے. سڑکیں مطلب جب ایک جگہ پہ جانے کا رستہ ہی نہیں ہے تو وہاں فیسیلیٹیز, آپ سیاچین کو ہی دیکھ لیں, سیاچین میں کیا مسئلہ ہے؟ سیاچین میں یہی مسئلہ ہے نا کہ وہاں فیسیلیٹیز پہنچانا مشکل ہے. اگر ہم رستوں کو آسان کر دیں تو ہماری فیسیلیٹیز آٹومیٹیکلی رستے ان کے لیے کھلتے ہیں. تو سیاحت کی جہاں تک بات ہے, میں سمجھتی ہوں کہ سیاحت کا سوال تو یہ جو بلین ٹری سونامی والے ہیں ان سے کرنا چاہیے کہ 10-11 سال سے وہ ایک صوبے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاحت کا وہاں کیا حال ہے, حالانکہ سیاحت والا صوبہ ہی وہ ہے, سیاحت ہے ہی اس صوبے سے متعلق. چلے ہم پھر واپس پنجاب میں اور فیصل آباد میں آ جاتے ہیں. اور فیصل آباد کی جو ہے وہ ٹیکسٹائل ایک بہت امپورٹنٹ ڈومین ہے. پنجاب میں تو ٹیکس فری بجٹ دے دیا گیا, لیکن فیڈرل کا جو بجٹ آیا ہے اور اس میں جو دھچکا یہاں کی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو لگا ہے, تو کس طرح سے ہم کاروباری حضرات کو اب کس طرح سے اکوموڈیٹ کریں گے؟ کیونکہ جب بھی ایک مل یا ایک فیکٹری ڈیمیج ہوتی ہے نا تو وہ 3-4 ہزار لوگ نہیں ہوتے, وہ 3-4 ہزار کنبے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. وہ تو بے روزگاری کی شرح تو اس طرح سے بڑھتی جائے گی, لوگوں کے لیے روزگار کمانا, اپنے گھر کو چلانا مشکل ہو جائے گا. تو اس پہ پھر اب گورنمنٹ کس طرح سے اس کو جو ہے وہ موثر بنائے گی؟ ایک ہی حل ہے جو میری نظر میں سمجھ میں آتا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی سبسڈی دی جائے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی ڈسکس کر کے ان کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ ملا جائے اور ٹیکسٹائل انڈسٹری کو بھی سبسڈی کے اوپر سبسڈائزڈ قرضے دیے جائیں, سبسڈائزڈ ان کو فیسیلیٹیز دی جائیں. مجھے تو اس کا یہی حل نظر آتا ہے کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ اگر ہم نہیں کریں گے تو فیصل آباد جیسا سٹی جو ہے ہی ٹیکسٹائل سٹی, اس کی اکانومی بڑی بری طرح ڈیمیج ہوگی. بالکل ٹھیک. اچھا, ایک نیا پروجیکٹ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے جو کہ بڑے اچھا ہے کہ اگر آپ 100 یونٹ کنزیومر ہیں تو آپ کو جو ہے سولر پینل کے حوالے سے خوشخبری کہ آپ کو وہ سولر پینل دیا جائے گا اور آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. یہ منصوبہ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کتنا خوش اسلوبی سے چل رہا ہے اور چلے گا؟
देखिए अभी तो ये अनाउंस हुआ है, अभी अनाउंस हुआ है, कैसे उसके बाद ये होगा? कैसे इम्प्लीमेंट होता है, खुश उसलूबी से तो इंशाल्लाह ये होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम इसकी तादाद थोड़ी सी बढ़ा दें, सोलर पैनल्स के जो कुंजे हैं उनकी, तो बहुत ज्यादा बेहतरी होगी। 50,000 लोगों के लिए अनाउंस किया गया है, तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाले टाइम में इसकी तादाद बढ़ेगी और ये लोगों को दिया जाएगा। सब्सिडाइज रेट्स पे दे दें, टैक्स फ्री रेट्स पे कर्जा दे के दे दें, किसी तरीके से भी सोलर को अगर हम आम करेंगे। और आप देखें कि ये गवर्नमेंट सोलर पे बहुत काम कर रही है। सोलर का जो जस्ट दिन ये गवर्नमेंट आई है, सोलर पैनल्स का जो रेट था उससे अब तकरीबन हाफ पे है सोलर पैनल का रेट। तो ये सोलर एनर्जी को या ऑर्गेनिक एनर्जी को, इसके ऊपर काफी काम किया जा रहा है। और चाइना पाकिस्तान में पहला सोलर पैनल फैक्ट्री लगा रहा है। तो उससे जब ये हमारी फैक्ट्री हमारे अपने मुल्क में सोलर पैनल्स जो हैं प्रोड्यूस होने लग गए, तो इंशाल्लाह ताला हम ऑर्गेनिक एनर्जी पे बड़ी तेजी से शिफ्ट करेंगे। बल्कि मैं एक दिन एक रिव्यू पढ़ रही थी कि पाकिस्तान की एनर्जी कंपनी और जर्मनी की एनर्जी कंपनी, दो कंपनियां हैं जो बड़ी बुरी तरह लॉस में जा रही हैं। सोलर इतनी तेजी से यहाँ पे माशाल्लाह और पाकिस्तान में तो इसकी अशद जरूरत है, क्योंकि बिजली बहुत ज्यादा महंगी हो गई है। तो लोगों के लिए जरूरी है कि वो अपनी जो बिजली की प्रोडक्शन है वो इस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज की तरह करें और रिन्यूएबल एनर्जी को हम ज्यादा प्रमोट करें। थैंक यू सो मच कि आप प्रोग्राम का हिस्सा बनी और जो है वो तमाम डिटेल हमारी ऑडियंस के साथ आपने शेयर की। अल्लाह ताला आप सबके लिए बहुत सारी आसानियां पैदा करे। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद